अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक मुकम्मल नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है 400 पहली मोहब्बत और इसको लिखा है आसमा फ़रहीन ने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ़्लाइट की आमद का ऐलान होते ही मुंतज़िर खड़े शान और रोशनी मुस्तैद हो गए और सारा की कैफियत ऐसी थी जैसे कि अभी भागती हुई रुकावटों को अबूर करते हुए जाके अम्मार से लिपट जाएगी। फराज सबकी यह हालत देखकर हंस दिया। ओ कम ऑन यार, तुम्हारे मामू साहब ही आने वाले हैं, टेक इट इजी यार, फराज ने शान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था, जबकि इसकी अपनी हालत थी कि इसका दिल पसलियों से बाहर निकल आएगा। 5 साल कम नहीं होते अपने अजीज़ दोस्त से बिछड़े हुए और आखिरकार क्लियरेंस करवाने के बाद अम्मार बाहर आ ही गया और सारा ने वही किया जिसकी तवक्को फराज को थी। वो दौड़ती हुई अपने भाई से लिपट गई। थोड़ी देर बाद जब सारा को यकीन आ ही गया कि वो अम्मार है तो धीरे से इसके शाने से हटकर साइड में आ खड़ी हुई। सारा, तुम कब से इतनी जज्बाती हो गई? वो हंस दिया। अब इसने अपने भाई को दोबारा सर उठाकर देखा। वो ब्लू जीन्स और ब्लू शर्ट में मलबूस था। माहो साल में की गई मेहनत उसके चेहरे की मतानत और संजीदगी से टपक रही थी, मगर आंखों में शरारत थी। मुझे अपने इन क्यूटीज से तो मिलने दो। शान को प्यार करने के बाद उसने 4 साल रोशी को गोद में उठा लिया। और मेरा नंबर कब आएगा? फराज ने बाजू फैलाए और वो हंसते हुए उसके गले लग गया था। आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो सारा और फराज के फ्लैट में मौजूद था। फ्रेश होकर कमरे से निकला तो डाइनिंग टेबल इसके पसंदीदा खानों से सजी हुई थी। कबाब अच्छे हैं, मगर अभी तक इनमें अम्मी के हाथों का जायका नहीं आया। खालिस भाइयों वाला रवैया। शुक्र करके खा लो, वैसे भी अम्मी से उम्मीद न रखना कि वो तुम्हारे लिए किचन में हर वक्त घुसी रहेंगी, सारा भी तुनक कर बोली थी। कहीं से नहीं लग रहा था कि ये 1 घंटे पहले वाली जज्बाती सी सारा है। वो क्यों? एक मैं ही तो इनकी लाइक वाइक औलाद हूँ। उसने कॉलर खड़े किया। और साथ ही खुद साख्ता शादीशुदा भी। सारा ने टुकड़ा लगाया। कबाब हलक में अटक गया था। उसने पानी का ग्लास लबों से लगा लिया। वैसे अम्मार, कितने ख्वाब देखे थे मैंने और अम्मी ने तुम्हारी शादी के लिए, मगर तुमने सब ख़त्म कर दिया। सारा की आवाज़ में ताज्जुब झलक रहा था, मगर वो कान लपेटे बिरयानी से इंसाफ कर रहा था। तुम सुन रहे हो? सारा को गुस्सा आ गया, जिस पर फराज ने उसे घूरा। बजाय इसके कि सारा चुप हो जाती, मगर अम्मार की खामोशी फिर फराज के घूरने ने इसके गुस्से को और शिद्दत दे दी, जिससे वो खुद बचना चाह रही थी। आपको चाहिए था कि इससे कुछ पूछते, बात करते और बताते कि अम्मी कितनी परेशान है, ख़ानदान वालों को क्या मुंह दिखाएंगी, और फ़िज़ा जो इसके नाम से जुड़ी हुई है उसका क्या होगा? ये सोचा है इसने? दिल में ना जाने कब से सोची हुई बातें अल्फाज का रूप धार चुकी थी। चिकन कढ़ाई में ज़रूरत से ज़्यादा मिर्चें थी या उसे लगी थी। उसने फ्रूट कस्टर्ड निकाल लिया था। इसे देखें कितने मज़े से खाना खा रहा है, मेरी तो अब कोई औकात ही नहीं है। उफ, इसने फ्रूट कस्टर्ड जल्दी जल्दी मैदे में उतारा और कुर्सी से उठ गया। खाना खा लिया इतनी जल्दी? फराज ने हैरत से कहा। मेरी चाय कमरे में ले आना, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। फराज लंबे लंबे ढक भरता उसे जाता हुआ देखता रह गया। सारा, फराज ने उसे तासुफ भरी निगाह से घूरा और वो बाजुओं में सर दिए रोने लग गई। लगता है अब चाय भी मुझे ही बनाना पड़ेगी, वो बड़बड़ाया। वैसे भी उसे सारा के इस वक्त रोने की वजह समझ नहीं आई थी। सुबह सारा देर से उठी थी, वैसे भी संडे था, बच्चे सो रहे थे। फराज और अम्मार इस तरह गायब थे जैसे गधे के सर से सींग। फ़ोन कॉल्स भी अटेंड नहीं कर रहे थे। वो बड़बड़ाती हुई घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। आज उसका इरादा चाइनीज़ पकाने का था। शान और रोशी के उठने के बाद उन्हें नाश्ता करवाया। उसके बाद वो तमाम कामों से फारिग होकर शावर ले चुकी थी, मगर अब तक उनका कुछ पता नहीं था। थक हार कर उसने बच्चों का साथ देने के लिए थोड़ा सा चख लिया, वरना हकीकतन अब वो परेशान हो चुकी थी। इतने सालों बाद अम्मार बिल्कुल नहीं बदला था। उसका अंदाज, स्टाइल, सब कुछ पहले जैसा था। तो सोच कैसे बदल सकती है, इसकी समझ में नहीं आ रहा था। अम्मी को अभी तक अम्मार की आमद का इल्म ही नहीं था और ऐसा करने से उसे अपनी अम्मार ने ही मना किया था। उल्टी सीधी सोचों को झुटलाती हुई वो किचन में मसरूफ़ हो गई थी। 4 बज चुके थे, खाना पक चुका था और वो बच्चों को खिला भी चुकी थी, मगर खुद भूखी बैठी थी, उनका इंतज़ार जो कर रही थी। घड़ी ने जब 6 के हंसे को अबूर किया तब दरवाजे पर दस्तक हुई और फराज अकेला अंदर दाखिल हुआ। अम्मार कहाँ है? उसे हैरत हुई। वहीं जहाँ उसे होना चाहिए। वो मुतमईन था। मतलब
مطلب یہ کہ میں اسے 5 بجے والی ٹرین میں سوار کر کے آ رہا ہوں۔ ایسے کیسے جا سکتا ہے وہ؟ نہ ناشتہ کیا نہ لنچ۔ میں نے چائنیز بنایا تھا، وہ رو دینے کو تھی۔ ہم نے ناشتہ اور لنچ باہر ہی کر لیا، ویسے بھی ڈنر اتنا اسپائسی تھا کہ رات کو اسے الٹی ہو گئی تھی۔ اب کی بار فراز تنزیہ بولا تو وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ آپ اسے معاف کر سکتے ہیں، میں اور امی نہیں۔ جواب دہ ہے وہ ہمارے آگے۔ بڑی بہن نہیں ہوں تو کیا ہوا، اکلوتی بہن ضرور ہوں، حق رکھتی ہوں میں اس پر، وہ صاف گوئی سے بولی۔ اور اسی حق سے تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے پیارے بھائی تم نے 5 سال کس طرح ابراڈ میں گزارے ہیں؟ فراز اسے اب بھی معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اس نے میری شادی آپ سے کیوں کروائی، وہ منہ پھلا کر بولی۔ کیوں؟ وہ ایک پل کو حیران ہوا۔ تاکہ آپ ان کی ہر وقت حمایت کرتے رہیں۔ یہ کہہ کر وہ بھوک کی وجہ سے کچن میں جھانک گھسی اور وہ ہنس پڑا۔ ٹنڈو آدم جانے کے لیے اسے تیز گام سے بہتر کوئی ٹرین مل نہیں سکتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ٹرین میں بیٹھا کھڑکی کے آر پار گزرتے مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہر گزرتا پل اسے پچھلے 5 سالوں میں ہونے والی ترقی اور عمارتوں میں اضافے کی کہانی سنا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ بور ہو گیا تو آنکھیں موند لی۔ آج پورا دن اس نے فراز کو خوار کیا تھا، جبکہ پوری رات انہوں نے باتیں کرتے گزاری تھی۔ پھر فجر کی نماز کے لیے دونوں مسجد چلے گئے۔ تھوڑی دیر سونے کے بعد جب اس نے فراز کو اپنا پروگرام بتایا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ تو اسے پورے ہفتے کراچی میں روکنا چاہ رہا تھا، مگر عمار پاکستان آ کر اب امی سے ایک پل بھی دور نہیں رہنا چاہتا تھا۔ ناشتہ اور لنچ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے شاپنگ بھی کی اور 2 میٹنگز بھی اٹینڈ کی، لیکن جب فراز کو 2 گھنٹے اسٹیشن پر ٹرین کے لیے خوار ہونا پڑا تب عمار کو اس کی کڑوی کسیلی باتیں بھی سننا پڑیں۔ پتہ نہیں تمہیں کیا شوق ہے ٹرین میں جانے کا، کسی ایسی بس میں سفر کرتے تو آرام سے پہنچ جاتے، مگر وہ عمار ہی کیا جو کسی کی مان لے۔ اس نے بائیں کان سے سنا اور دائیں سے اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو جانے دیا۔ فراز بگ بگ جھک جھک کرتے ہوئے بھی اسٹیشن پر اس وقت تک کھڑا رہا جب تک ٹرین آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ اسے ہمیشہ سے ہی عمار سے اتنی ہی محبت تھی۔ رات 10 بجے وہ ٹنڈو آدم کے اسٹیشن پر موجود تھا۔ کھیتوں سے آنے والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اسے فرحت اور تازگی کا احساس دلا رہی تھیں۔ قلی نے سامان اٹھا لیا۔ وہ اسٹیشن سے باہر نکلا تھا۔ رکشے چنگچی رکشے منتظر تھے، مگر وہ تو تانگے میں بیٹھنا چاہ رہا تھا جو کہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ تانگے والا عمر سے زیادہ بوڑھا لگ رہا تھا۔ گول گلی نور چاچا، اور نور چاچا نے غور سے عمار کو دیکھا۔ تو عمار پتر ہے نا؟ اور وہ ان سے گلے ملتے ہوئے مسکرا دیا۔ پورے راستے وہ اسے گوٹھ میں ہونے والی تبدیلیوں کا بتاتے رہے۔ پھر جب گول گلی آ گئی تو منع کرنے کے باوجود بھی اس کا سامان دروازے پہ چھوڑا۔ جب اس نے ان کے ہاتھ میں نوٹ تھمانا چاہا تو ہاتھ تھپ تھپا کے واپس کر دیا اور کہنے لگے، پتر اب تو آ گیا ہے نا، دیتے رہنا، منع نہیں کروں گا۔ بھلا بتا کوئی شہزادے سے بھی کرایہ لے گا؟ جا جلدی سے اپنی ماں سے جا کے مل۔ اور واپس تانگے کی طرف لوٹ گئے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں نمی سی تیری تھی۔ یہی وہ خالص محبت تھی جو اسے چاہ کر بھی پردیس میں نہیں ملی تھی۔ آج فضا نے جو کچھ بھی پکایا تھا جو کا تو رکھا تھا۔ صبح سے چائے کے 1 کپ کے سوا لبوں سے کچھ بھی نہیں اترا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ بھوک نہیں تھی، مگر بھوک کے ساتھ ساتھ ایک یہ چاہ بھی تھی کہ عزیز جان بیٹا سامنے بیٹھا ہو، بے شک اس سے کتنی بھی بڑی غلطی کیوں نہ ہو گئی ہو، اور وہ اسے معاف کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی تھی، مگر اب دور بھی نہیں رہا جا رہا تھا۔ سارا کے بعد ایک وہی تو ان کی آنکھوں کی رونق تھا، ورنہ عاصم جیسا بیٹا تو اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ مصلے پر بیٹھی ہوئی دعا مانگ رہی تھیں۔ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے، کلیجے سے لگانے کے لیے موت کا کیا بھروسہ کب آ جائے۔ کل ہی ایک جوان سال لڑکی کا اچانک انتقال ہو گیا۔ دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ فضا کے پاس تو چابی تھی، یہ کون ہو سکتا ہے؟ دوسری دستک مانوس تھی۔ تیسری دستک پر پہچان گئی کہ عمار آیا ہے۔ جائے نماز سے دروازے تک کا فاصلہ انہوں نے سیکنڈوں میں طے کیا تھا، اور لاک کھولتے ہی ان کی آنکھوں اور دل کو قرار آ گیا تھا۔ ان کا صحت مند بیٹا کسی حد تک کمزور لگ رہا تھا۔ چہرے پر پرانی مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ سنجیدگی اور متانت بھی شامل تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے گلے لگاتی، اپنی ممتا کو قرار دیتی، اس کے پیچھے کسی کو ڈھونڈنے لگیں۔ عمار کو حیرت سی ہوئی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہیں؟ تمہاری انگریز بیوی کو۔ اسے کیوں نہیں لائے؟ سچائی جاننے کے لیے انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیسے لاتا؟ اسے ویزا ہی نہیں ملا۔ انشاءاللہ جلدی آ جائے گی وہ بھی۔ اس نے انہیں ایسے جتایا تھا جیسے کہ وہ اسے دیکھنے کے لیے مری جا رہی ہوں۔ ان کی میٹھی ممتا کڑوی ہو گئی۔ وہ پلٹ گئی تھیں اسے کچھ بھی کہے بغیر۔ چھوٹی سی حویلی ویسے ہی تھی جس سے 5 سال پہلے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ شیشم کی لکڑی کا بڑا سا دروازہ ایک بہت بڑے صحن میں کھلتا تھا۔ پھر برآمدے اور کشادہ کمرے تھے۔ ایک طرف لکڑی کا زینہ تھا جو اوپر کی طرف جاتا تھا۔ زینے کے ایک طرف چھوٹی سی کوٹری تھی جو غلہ رکھنے کے کام آتی تھی۔ اوپر کھلی چھت تھی اور صرف ایک ہی کمرہ جو عمار کی فرمائش پر اسٹڈی کے لیے بنوایا گیا تھا۔
برآمدے میں جلتا ہوا سیور صحن کو روشن کر رہا تھا۔ وہ سوٹ کیسز گھسیٹتے ہوئے تخت تک آیا اور نیم دراز ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتیں، امی کی آواز کانوں سے ٹکرائی، تاج علی، یہ صاحب کا سامان ان کے کمرے میں رکھ کر آؤ، اور زرینہ تم بھی ذرا کمرے کو دیکھ کر آؤ، کہیں اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ بی بی جی روز ہی صفائی کرتی ہوں صاحب کے کمرے کی، تم زیادہ باتیں نہ بناؤ، جو کہا ہے وہ کرو۔ صحن کی ٹھنڈک اور ٹھنڈی ہوائیں اس کے حواسوں پہ چھانے لگیں اور وہ بے خبر سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ فجر کی اذان پہ کھلی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ تھوڑی دور تاج علی چارپائی بچھائے سو رہا تھا کہ شاید وہ اٹھے تو وہ اس کے ہر کام کے لیے حاضر ہو سکے۔ اس کے صاف ستھرے پیر جوتوں اور موزوں کی قید سے آزاد تھے، شاید یہ کام بھی تاج علی نے کیے تھے۔ وہ دبے پیر اٹھا، اپنے جوتے اٹھائے اور ننگے پیروں سے شبنم کی ٹھنڈک جذب کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرہ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کے گیا تھا۔ الماری کھولی، سلیقے سے استری شدہ کپڑے لٹکے ہوئے تھے، اپنی پسند کا ٹراؤزر شرٹ نکالا، نہایا، سلیپر نکالے اور مسجد کا رخ کیا۔ صبح سویرے ہی پورے گوٹھ کو معلوم ہو گیا تھا کہ باہر سے اپنی پڑھائی پوری کر کے آ گیا ہے۔ واپسی پہ اس کے ساتھ ماموں الیاس تھے، جن کا گھر بھی گول گلی میں ہی تھا۔ یہ درخت کس نے کاٹا؟ گلی کے درمیان میں گول چبوترے کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ بہت بڑا ہو گیا تھا، تنگ کر رہا تھا۔ عاشق چاچا کے پوتے کے کمرے میں اس کی شاخیں گھس رہی تھی۔ نئی نئی شادی ہوئی تھی، کچھ اسے غصہ بھی تھا، پھر تیری مامی کے بچوں کو شور بھی بہت برا لگتا تھا۔ اب بچے شور نہیں کریں گے تو کیا بوڑھے کریں گے؟ اس نے بات کاٹی۔ سن تو صحیح کاکے، سوریا کو شکایت تھی کہ اس کے صحن میں پرندے بیٹ کرتے ہیں، اور بھی بہت مسئلے تھے، سب نے مل ملا کر اس کا صفایا کر دیا اور مسئلے حل ہو گئے۔ اب وہ تنزیہ ہوا، مسئلے تو مسئلے ہی بنے ہوئے ہیں، تو بھی اب اپنے مسئلے سلجھا، تیری ماں بہت پریشان ہے اور عاصم کو اس کا کوئی خیال نہیں، اپنی سوچ دوسروں کی کب تک سوچے گا؟ اس کا کندھا دباتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے۔ دروازہ تاج علی نے کھولا تھا۔ چائے بنا کر اوپر لے آؤ۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اوپر چلا گیا۔ اس کے کمرے کے آگے گیلری تھی جو ایک چھوٹے سے ٹیرس میں کھلتی تھی، اور وہیں بیٹھ کر وہ اسٹڈی کیا کرتا تھا۔ اس کا آرام دہ صوفہ اور لکڑی کی گرل کے قریب موجود اونچا سا اسٹول بھی موجود تھا، جہاں بیٹھ کر وہ پوری گول گلی کا جائزہ لیا کرتا تھا۔ اس گلی میں آنے کا ایک ہی راستہ تھا، بلکہ اگر اسے ایک چھوٹی سی سڑک کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ نیچے سے اوپر کی طرف آ رہے ہیں، اور بالکل سامنے ہی ان کی خوبصورت اور قدیم زمانے کی بنی ہوئی حویلی تھی، جو کہ ہجرت کے بعد ان کے بزرگوں کو ملی تھی۔ حویلی کے دونوں اطراف دائرے کے ساتھ کچے پکے مکانات بنے ہوئے تھے، جو کہ اکلوتی سڑک کے ساتھ ختم ہو جاتے تھے۔ ان میں زیادہ تر عمار کے خاندان کے گھر تھے۔ عمار کی امی اسے بتاتی تھیں کہ پہلے حویلی کے دونوں اطراف کا حصہ خالی تھا تاکہ اس کی خوبصورتی خراب نہ ہو، مگر بعد میں عمار کے دادا نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہی وہ جگہ رہنے کے لیے دے دی تھی، جس پر وہ گھر بنا کر رہنے لگے۔ گول گلی کی خاص بات یہ تھی کہ گلی کے درمیان میں 5 سے 6 فٹ اونچا گول چبوترا بنا ہوا تھا، جس کے درمیان میں برگد کا پرانا درخت تھا۔ درخت کے تنے والا حصہ کچا تھا، اس کی شاخیں اتنی بڑی اور گھنی تھیں کہ گرمیوں میں سایہ تو ملتا ہی تھا، تیز سے تیز بارش میں بھی بہترین پناہ گاہ تھی۔ اور عمار نے بچپن سے لڑکپن اور جوانی تک کی سفر اس درخت کے ارد گرد ہی طے کیا تھا۔ اس درخت کی محبت میں ہی اس نے کمرہ چھت پر بنوایا تھا، ورنہ حویلی میں بہت سے کمرے خالی تھے۔ حویلی کی دائیں طرف ان کے ننیالی رشتہ داروں کے گھر تھے اور بائیں طرف ددیالی رشتہ داروں کے۔ اس کی امی شمسہ بانو کے 2 ہی بھائی تھے، الیاس اور فراست۔ الیاس ان سے بڑے تھے اور فراست چھوٹے۔ الیاس ماموں کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ سبحان کے سوائے سب شادی شدہ تھے۔ ان کی دوسرے نمبر کی بیٹی شمائلہ عمار کی بھابھی اور عاصم کی بیوی تھی، جسے بڑے چاؤ سے شمسہ نے اپنی بہو بنایا تھا۔ فراست کی ایک ہی بیٹی تھی فضا، جو کہ بچپن میں ہی باپ کی شفقت سے محروم ہو گئی تھی۔ برابر میں ہی شمسہ کے چچا اور پھپھو کے خاندان تھے۔ بائیں جانب عمار کے والد عصمت علی کے چچا زاد بھائی اور ان کے خالہ کے گھر تھے۔ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے گھر چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ گئے تھے۔ دلوں کی کشادگی تنگ ہونے لگی تھی، مگر پھر بھی ابھی تک اس گلی میں ان کے خاندان کا ہی راج تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتا، تاج علی لسی کا گلاس لے کر حاضر ہو گیا۔ میں نے تو چائے منگوائی تھی، اسے تعجب ہوا۔ تازہ لسی ہے جناب، بی بی جی نے خاص چائے کے لیے منع کیا تھا، کہہ رہی تھی کہ 1 گھنٹے بعد نیچے آ جائیں گے ناشتے کے لیے، اس کے بعد چائے ملے گی، اور وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ الارم بج بج کے تھک چکا تھا اور وہ تھی کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر کار 7 بجے وہ بستر سے اٹھی تھی۔ فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ اسے افسوس ہوا، کسل مندی سے بچنے کے لیے آخر کار اسے شاور لینا پڑا۔ گیلے بالوں کو جلدی جلدی خشک کیا، کیچڑ میں بال جکڑے، آنکھوں میں کاجل لگایا۔ پھپھو کو کھیر دے کر آ جاؤں، کہہ دیں گی کہ فضا سے ایک کام نہیں ہوا۔ وہ فریج سے کھیر کا باؤل نکال کر بڑبڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی، پیچھے سے اپنی مما کی آواز سنائی دی،
फ़िज़ा, जी मम्मा, कहाँ जा रही हो? पप्पू को खीर देने? टाइम देखा है? आपको मालूम है ना कि पप्पू के घर जाते हुए मैं वक्त नहीं देखती। तो अब देख लिया करो ना, वो न रूठे अंदाज में बोली और वो शाने उचकाती हुई बाहर निकल गई थी। इस दरवाजे की चाबी शमसा और ताज अली के अलावा फ़िज़ा के पास भी थी। बड़े मज़े से बाउल को जीने पर रखा, लॉक घुमाया और अंदर आ गई। आप अभी तक मुझसे नाराज़ हैं? वो मर्दाना आवाज़ थी। सिर्फ इस चुईया जैसे चेहरे वाली लड़की की वजह से? वो रुक गई, चेहरे के नैन नक्श बिगड़ने लग गए थे। घूरे मत मुझे। ना गले लगाया, ना चिमटाया, ना मेरी बलाएं ली कि शहजादा अम्मार पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करके आया है, और आप बस अपनी इस फजूल सी भतीजी की वजह से बेटे से नाराज़ होकर बैठी हैं। और फिर वो मुझसे बहुत छोटी है। वो अपनी अम्मी के चारों तरफ घूमकर चक्कर काटकर बोलते हुए जब सामने के रुख पे आया तो अधखुली खिड़की से एक लड़की चोरों की तरह खड़ी नजर आई। लंबे बाल, दुपट्टे से झांकता चेहरा, न दिखने वाले रंग रूप की दास्तान सुना रहा था। चेहरे पर नजर आने वाली खफकी उसे मज़ा दे गई। ऊपर से सांवली रंगत। फ़िज़ा ने अपने गहरे गोरे हाथों को छुआ। दो चोटियाँ, बहती नाक और चॉकलेट से भरा मुंह। क्या ऐसी बहू चाहती हैं आप? फ़िज़ा के बदलते तासुरात इसकी आंखों के सामने थे। शमसा बानो का गुस्सा उरूज पर पहुंच गया। पराठा बनाता हुआ इनका चिमटा उसकी कमर पर पड़ा था और वो कहकहा लगाकर हंस पड़ा। जबकि इसकी बातें सुनकर फ़िज़ा की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसने खीर का बाउल टेबल पर पटका और तेज़ी से बाहर निकल गई। इतनी जल्दी आ गई? फिर दोस्त शायद दरवाजे पर ही थीं। जी बस, आप मुझे नाश्ता दे दें, कॉलेज का बहुत सारा काम करना है। अमार से मिल आई? उन्होंने सवाल किया। अमार भाई कब आए? और आपने मुझे बताया थोड़ी था। इलियास भाई सुबह ही बता कर गए थे। तुम्हें जल्दी थी, क्या बताती? उन्होंने वजाहत दी और वो तबकर कमरे में जा घुसी। वाह अम्मी वाह, नाश्ता करके तो मज़ा आ गया। आपकी नई बहू को पराठे बनाने ही नहीं आते। वो तो रोज़ जैम, डबल रोटी, दलिया और फ्रेश जूसेस ही मुझे नाश्ते में खिलाती थी। इसकी बातों को अनसुनी करते हुए जब शमसा अपने लिए रोटी पका कर लाई तो टेबल पर खीर का बाउल रखा था। ये फ़िज़ा आई थी, मुझसे क्यों नहीं मिलकर गई? वो सोच में पड़ गई। तुमने फ़िज़ा को देखा था? उन्होंने उसे घूरा। नहीं अम्मी जान, मैं तो आपको पराठे बनाते हुए देख रहा था। वो मासूम बना हुआ था और वो इसकी इतनी की जाने वाली बुराइयों की वजह समझ गई। तुम्हारी पहली बीवी को कत्ल करके ही मैं अपनी मर्ज़ी की बहू ला सकती हूँ। वो बड़बड़ाई थी और वो दोबारा हंस दिया था। अज़मत अली और तानिया अली अपने वालिदैन के दो ही बच्चे थे। अज़मत अली की शादी अपने खालाजाद शमसा बानो से हुई थी। इनके तीन ही बच्चे थे, आसिम, अम्मार और सारा। अज़मत अली के वालिद को हिजरत के बाद क्लेम में ये हवेली और ज़मीनें मिल गई थीं, जिसकी बिना पर उन्हें पाकिस्तान में अपने कदम जमाने में मुश्किल नहीं हुई। वो एक मेहनती और जफाकश इंसान थे, इसीलिए ज़मीनें बढ़ाने में उन्हें कोई दिक्कत पेश नहीं आई। तानिया अली शादी होकर कराची गई थी, जबकि अज़मत अली अपनी ज़मीनें संभाल रहे थे। आसिम अली ने मुश्किल से ग्रेजुएट किया, वो फिर भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलकर जागीरदारी निज़ाम में शामिल हो गया। किसी हद तक वो सख्तगीर और खुदगर्ज़ इंसान था। इसके बरक्स अम्मार अपनी माँ की तरह नरम-खोश, आहिस्ता और संजीदा मिजाज था। गरीबों से दिली हमदर्दी नहीं उसे मेडिकल की फील्ड की तरफ राग़िब किया, और इस तरह इसने पहले कराची के मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, फिर स्पेशलाइजेशन के लिए अब्रॉड का रुख किया। आसिम की शादी खुद इसकी और शमसा की पसंद के मुताबिक इलियास मामू की बेटी शुमाइला से हो गई। अम्मार को ज़ाती तौर पर शुमाइला अपनी भाभी के तौर पर पसंद नहीं थी। महज मैट्रिक करने के बाद ही वो घरदारी में तो क्या दिलचस्पी लेती। इसकी आसिम से गाड़ी छिनने लगी, यहाँ तक कि नौबत शादी तक आ पहुँची। इनकी शादी को 10 साल हो चुके थे और इनका एक बेटा उस्मान और बेटी शीबा भी थी। शादी के बाद कुछ अरसे तो शुमाइला तरीके से ही रही, मगर जब अज़मत अली बीमार होकर बिस्तर से जा लगे और ज़मींदारी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर आसिम के कंट्रोल में आया तो शुमाइला के रंग ढंग बदलने लग गए। तब शमसा को सारा की फ़िक्र हुई, जो कि इस वक्त तशवीश में तब्दील हो गई जब शुमाइला सारा के लिए अपने भाई दानिश का रिश्ता लेकर आई। अज़मत अली समझ चुके थे कि यह सब जायदाद हथियाने के गुर हैं। खुदा का करना ऐसा हुआ कि तानिया अपने भाई की अयादत के लिए गईं और अपने भाई की मजबूरियों को समझते हुए सारा की उंगली में फराज के नाम की अंगूठी पहना दी, और शादी के लिए ये फ़ैसला किया गया कि वह फराज के BA करने के बाद होगी। मगर अज़मत अली की बिगड़ती हुई तबीयत ने तानिया को अपना फ़ैसला तब्दील करने पर मजबूर कर दिया और इंजीनियरिंग के तीसरे ही साल फराज को अपने सर पर सहरा बांधना पड़ गया। शुमाइला को इस मामले में मुँह की खानी पड़ी थी और इसे मालूम था कि अम्मार इसकी बातों में आने वाला है नहीं, इसीलिए वो अब खुलकर सामने आ गई। रोज़ रोज़ के तमाशों की वजह से अज़मत ने घर से निकल जाने के लिए कहा था। अम्मार ने सारा को भी कराची से बुलवा लिया था। वो अपने जीते जी ज़मीनें और जायदाद का फ़ैसला करना चाहते थे, मगर उन्हें मोहलत ही नहीं मिली। जिस दिन ये सब इकट्ठे हुए, आसिम और शुमाइला के हंगामों ने यह नौबत ही नहीं आने दी। वो रात अज़मत अली के लिए बहुत भारी साबित हुई। BP शूट कर जाने के साथ साथ दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ।
پوری رات ایک اچھا ہسپتال ڈھونڈنے اور ٹنڈو آدم سے حیدرآباد جاتے ہوئے عمار کو احساس ہو چکا تھا کہ ان کے اس چھوٹے سے شہر میں طبی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک چھوٹا سا ہسپتال ضرور بنائے گا تاکہ قیمتی انسانی جانوں کو بچایا جا سکے، اور اب یہی اس کا مشن تھا۔ آج پورا دن اس نے ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ ہسپتال والی زمین کا سروے کرنے میں گزار دیا تھا۔ شام کو جب واپس آیا تو شمسہ منتظر تھی۔ تم پورا دن کہاں تھے؟ سب تمہارا پوچھ رہے تھے۔ آج تو کم از کم گھر پہ ہونا چاہیے تھا نا؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ گھر پر رہ لیتا اگر آپ مجھ سے ناراض نہ ہوتی۔ وہ ان کے برابر میں تخت پر آ کے بیٹھ گیا۔ وہ تو میں اب بھی ہوں، وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ اوکے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر آپ کو منانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے تخت پر سے اٹھ گیا۔ شاور لینے کے بعد وہ شمسہ کے کمرے میں سوٹ کیس لے کر آیا تھا اور انہیں سب کے لیے لائے جانے والے تحفے دکھانے لگا۔ یہ آپ کے لیے۔ اس نے ایک پیکٹ شمسہ کو تھمایا۔ ایک خوبصورت سا نفیس کوٹ، گھڑی، جیولری سیٹ باکس میں سلیقے سے موجود تھا۔ اس جیولری سیٹ کا میں کیا کروں گی؟ وہ ہنس دی۔ آپ مجھے پہن کر دکھائیے گا۔ وہ ان کے ہنسنے پر خوش ہوا تھا۔ میں کیا کروں گی پہن کر؟ تمہاری دلہن کے لیے رکھ دوں گی۔ وہ بھی خوش تھیں۔ اسے میں کافی شاپنگ کروا چکا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا اور ان کا چہرہ اتر گیا۔ قسم کھاؤ میری کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے اس کا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ دیا۔ میں کوئی جھوٹا ہوں جو قسمیں کھاؤں؟ وہ ناراض ہوا۔ پھر تم مجھ سے بات نہیں کیا کرو۔ وہ پھر سے ناراض ہو گئیں۔ تو آپ بھی مجھ سے دلہن والی بات نہ کریں، ترکی بترکی اس نے جواب دیا، جس پر وہ چپ ہو گئیں۔ اپنی امی کا موڈ خراب دیکھ کر اس نے گہری سانس اندر لی تھی۔ یہ عاصم بھائی کا، یہ بڑے ماموں کی فیملی کا، یہ چھوٹی مامی اور فضا کے لیے۔ وہ آہستہ آہستہ بتاتا جا رہا تھا۔ اچھا، اب کل چلیں گے سب کو تحفے دینے، آخر میرا بیٹا اتنی دور سے لایا ہے۔ اپنا موڈ بدل کر انہوں نے اس کا ماتھا چوما اور وہ بھی ان کے سینے سے لگ گیا۔ وہ روزانہ صبح فجر کے بعد کچھ دیر کے لیے کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی تھی، پھر کالج کے لیے تیار ہونے لگتی۔ وہ صبح روزانہ ٹرین سے ٹنڈو آدم سے حیدرآباد جاتی تھی اور واپس آتی تھی۔ یہ اس کا MBBS کا تیسرا سال تھا، مگر شاید آج دن کا آغاز ہی الگ تھا، کیونکہ پوری رات اس نے صبح ہونے والی بے عزتی یاد کر کے گزار دی تھی۔ فجر ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی اور وہ وقت اس کے اٹھنے کا تھا۔ یہ ابھی تک اٹھی کیوں نہیں؟ فردوس نے جب آ کر اس کے کمرے میں جھانکا تو وہ مزے سے سو رہی تھی۔ فضا، او فضا! انہوں نے اسے نیند سے جگایا۔ فضا نے جلدی جلدی کتابیں سمیٹیں، تیار ہوئی اور موبائل بج گیا۔ اوہ! وہ موبائل چیک کرتے ہوئے بولی۔ اب کیا ہوا؟ مما، آج رکشے والا نہیں آئے گا، اس کا رکشہ خراب ہے، میری ٹرین نکل جائے گی۔ وہ رو دینے کو تھی۔ تم چلو، میں دیکھتی ہوں۔ وہ اس کے ساتھ چادر اڑ کر باہر آئی، مگر اس وقت رکشہ ملنا مشکل تھا۔ فضا، آج تم چھٹی کر لو، یا پھر اگر بس سے جاؤ گی تب بھی تمہیں دیر ہو جائے گی۔ اسی وقت عمار نے گاڑی گول گلی کے کنارے پر کھڑی کر دی۔ السلام علیکم چھوٹی مامی۔ جہاں وہ فردوس کو دیکھ کر خوش ہوا تھا، وہیں فضا کو ساتھ دیکھ کر حیران بھی۔ کوئی مسئلہ؟ فردوس اسے جلدی جلدی بتانے لگی۔ آپ اجازت دیں تو میں حیدرآباد چھوڑ دیتا ہوں، ویسے بھی مجھے اپنے کام کے سلسلے میں حیدرآباد جانا ہی ہے۔ اگر کوئی عام سا دن ہوتا تو شاید فضا اپنی ناک نیچے نہیں ہونے دیتی، مگر مسئلہ اسائنمنٹ پلس پریزنٹیشن کا تھا اور آج جانا لازمی تھا۔ فضا، تمہارا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب عمار تمہیں لے جائے گا، اور یاد سے کچھ کھا لینا، تمہیں بھوک برداشت نہیں ہے۔ اور فضا نے بڑی بڑی آنکھوں سے انہیں گھورا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ تم MBBS کر رہی ہو اور امی نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ ہائی وے پر گاڑی لانے کے بعد وہ اس سے پوچھ رہا تھا یا شکایت کر رہا تھا، اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ مجھے تو شروع سے ہی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، لیکن اگر پھپھو سپورٹ نہ کرتی تو میں کبھی بھی ڈاکٹر نہ بن پاتی۔ وہ اپنی پھپھو کی مشکور تھی۔ اس کے بعد عمار نے اس کی اسٹڈی کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، جس پر وہ اسے جواب دینے لگی۔ وہ پریشان تب ہوئی جب عمار نے گاڑی ایک ریسٹورانٹ کے آگے روکی۔ وہ ناسمجھی میں اسے دیکھنے لگی۔ اترو، ناشتہ کرنا ہے، ویسے بھی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ لاک کر کے اندر کی طرف چلا گیا۔ عمار بھائی، 9:30 بجے میری کلاس ہے اور 8:30 بج چکے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے آئی۔ یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ 10 منٹ بعد ہی حلوہ پوری سے وہ انصاف کر رہا تھا اور وہ مشکل لقمے اتار رہی تھی۔ وہ اپنا ناشتہ کر چکا تھا۔ چائے کا آخری گھونٹ بھر کر اس نے کہا، اگر تم بھی کچھ کھا لو تو ہم چلیں۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں؟ جب آپ چاہتے ہی نہیں تھے کہ میں وقت پر پہنچوں تو آپ مجھے کیوں لے کر آئے؟ وہ حدے سے اوپر گئی۔ ٹیک اٹ ایزی، ناشتہ ختم کر لو پھر ہم چلتے ہیں۔ اس نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ مرتی کیا نہ کرتی، 10 سیکنڈ میں پوری ختم کی اور چائے حلق میں اونڈے لی اور اس سے پہلے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ کالج پہنچے تو 9:10 ہو چکے تھے۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ چوکیدار بہت برا تھا ٹائمنگ کے معاملے میں، مگر عمار کو دیکھ کر اس نے سلام کیا۔ کچھ کہتا تو کیا؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ اب تم چلی جاؤ، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ اور خود کالج کے اندر گم ہو گیا۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اچانک اسے عمار کا خیال آیا تو وہ پیچھے مڑی، مگر وہ ایسے غائب ہوا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ہانپتی کانپتی وہ کلاس میں بیٹھی، بیگ چیک کیا تو اسائنمنٹ غائب۔ وہ جلدی سے اسائنمنٹ رکھنا ہی بھول گئی تھی۔ او شٹ! وہ اللہ کو یاد کرنے لگی۔
جب نیہا نے آ کر بتایا کہ آج ڈاکٹر شمسی نے اپنے کسی فورن گیسٹ کی وجہ سے کلاس آف کر دی ہے تو سب نے سکون کا سانس لیا۔ وہ تھک گیا تھا، اسی لیے حیدرآباد سے آ کر لیٹ گیا۔ جب شام کو شمسا نے اسے جگایا تو اسے برا لگا۔ امی آپ خود ہی تحائف دے کر آ جائیں۔ اس نے کروٹ لی تھی۔ اس بہانے تم سب سے مل لو گے، پھر کہاں فرصت ملے گی، اور سب شکایت بھی کر رہے ہیں کہ تمہارا بیٹا ابھی تک ملنے نہیں آیا۔ آپ کی فضا بھی یہی کہہ رہی تھی۔ وہ باز نہ آیا۔ صرف 15 منٹ دے رہی ہوں، وہ حکم دے کر چلی گئیں۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ہاشم چچا کے گھر میں موجود تھے۔ ہاشم چچا کے 3 بیٹے تھے اور تینوں ہی الگ رہ رہے تھے۔ آپس میں بات چیت بھی مشکل سے ہی ہوئی تھی۔ چچی کا انتقال 3 سال پہلے ہو گیا تھا۔ اب چچا ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی اپنے بیٹوں اور بہوؤں کے محتاج تھے۔ کچھ عرصہ پہلے بیمار ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے کاروبار پر بھی توجہ نہیں دے پا رہے تھے، اور اسی وجہ سے چھوٹا بیٹا ناراض بھی تھا کیونکہ سارا کام اسے ہی کرنا پڑتا تھا۔ عمار کو سن کر افسوس ہوا۔ چچا آپ کسی کام میں دل لگائیں، اچھی خوراک لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے انہیں تسلی دی۔ کیا کروں بیٹا؟ کاروبار بیٹوں کے حوالے کر دیا، محنت نہیں ہوتی اب مجھ سے، وہ سادگی سے بولے۔ کوئی بات نہیں چچا، اللہ آپ کو حوصلہ دے، وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ اگلا گھر مہناز پھپھو کا تھا۔ وہ ہاشم چچا کی سگی بہن تھی اور عصمت علی کی کزن۔ ان کے 2 بیٹے اور اکلوتی بیٹی تھی۔ چھوٹا بیٹا سعودی عرب گیا ہوا تھا۔ بڑا بیٹا شادی شدہ تھا، جبکہ بیٹی عریض اپنے شوہر سے ناراض ہو کر گھر آ بیٹھی تھی، جس پر بڑا بیٹا ارشد اپنی ماں سے ناراض تھا۔ ماسی اللہ رکھی اپنی غربت سے پریشان تھی، تو چچا احسان کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں ایک ٹانگ ہو چکا تھا۔ عمار کو محسوس ہوا یہاں سبھی پریشان ہیں۔ الیاس ماموں کا رویہ اچھا تھا، مگر شکیلہ مامی بس لیے دیے ہی رہیں۔ شاید انہیں سارا کا رشتہ نہ ہونے کا اب تک دکھ تھا، مگر گھر کا ماحول وہی تھا جس سے عمار کو چڑ تھی۔ شمائلہ سے بڑی شائستہ اپنے بچوں سمیت آئی ہوئی تھی، لیکن کہیں سے بھی ان میں ادب اور تمیز نہیں تھی۔ خود شائستہ بھی پہلے کی طرح نکچڑی اور مغرور تھی۔ دانش بھائی نظر نہیں آ رہے؟ اس نے الیاس ماموں کے بڑے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ کراچی میں ہی رہتے ہیں دانش بھائی، بزنس بھی اچھا ہو گیا اور بنگلہ بھی لے لیا ہے، شائستہ فخر سے بولی۔ عمار سمجھ گیا تھا کہ اتنی جلدی ترقی کی کیا وجہ ہے۔ اور سبحان کے رشتے کا کیا ہوا؟ شمسا نے بات بدلی۔ فیملی اچھی نہیں ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ رشتہ ختم کر دیں۔ بڑی مامی اور ماموں چپ تھے، مگر شائستہ کی زبان چل رہی تھی۔ میں نے تو سنا تھا کہ سبحان کی حرکتوں کی وجہ سے لڑکی والوں نے رشتہ ختم کر دیا ہے، شمسا بولی تھی، جس پر شائستہ نے منہ بنایا اور کہنے لگی، اپنے گھٹیا کارناموں کو لوگ دوسروں کے ہی سر پہ ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اس وقت کہاں ہے؟ عمار نے یہ ٹاپک ختم کیا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوگا، شام کا زیادہ تر وقت وہ وہیں گزارتا ہے، مامی نے مزے سے بتایا۔ الیاس ماموں کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا تھا، وہ اپنے بیوی اور بچوں کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو کوئی اور لڑکی پسند آ گئی ہو؟ یہ تم نے ٹھیک کہا، لڑکی ہے نا اپنے ہی گھر کی، شائستہ نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ تو بات آگے بڑھائی۔ شمسا نے تعجب سے عمار کو دیکھا۔ کیا ضرورت تھی اسے سر کھپانے کی؟ پروپوزل جا چکا ہے، یقین ہے کہ جواب ہاں میں ہوگا۔ شائستہ کو اعتماد تھا۔ بڑے ماموں اور مامی سے اجازت لے کر وہ خالہ سریا کے گھر آ گیا۔ خالہ سریا بچوں کو گھر میں قرآن پاک پڑھاتی تھیں۔ ان کے شوہر ایک عالم دین تھے۔ خالو کے انتقال کو 2 سال ہو چکے تھے۔ 3 بیٹیاں تھیں اور تینوں کی شادی ہو چکی تھی۔ خالہ گھر میں اکیلی رہتی تھیں۔ بچوں کو پڑھانے کے لیے صحن چھوٹا پڑ رہا تھا۔ داماد مصروف تھے، چھت پر کام کروانا چاہ رہی تھی، مگر اکیلی ہونے کی وجہ سے پریشان تھی۔ اب میں آ گیا ہوں نا، کوشش کروں گا کہ آپ کے کسی کام آ سکوں، عمار نے سعادت مندی سے کہا، اور انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ ان کا آخری پڑاؤ فراست ماموں کا گھر تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں ہر چیز نفاست اور قرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ عمار کو شروع سے ہی ذاتی طور پر فراست ماموں اور فردوس مامی بہت پسند تھے۔ فضا کا بھی وہ ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، مگر شمسا کے خود کہنے کے باوجود بھی اس نے فضا سے شادی سے انکار کر دیا تھا، اور شمسا کو یہی کہا تھا کہ وہ ابراڈ میں شادی کر چکا ہے۔ یہ اور بات تھی کہ شمسا نے یقین نہیں کیا تھا۔ مامی اور فضا نے ڈنر کا اہتمام کر لیا تھا، یہ عمار کے لیے سرپرائز تھا، مگر شمسا کو مطمئن دیکھ کر اسے لگا کہ جیسے وہ جانتی تھی۔ ساری ڈشز روایتی تھیں، قورمہ، بریانی، بھنا مغز، کھیر اور سلاد۔ واہ مامی واہ، مزہ آ گیا۔ کھانا تو سارا نے بھی اچھا پکایا تھا، مگر اس کی تقریر نے سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ اوہ، اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے غلط جگہ غلط بات کہہ دی ہے۔ کیا کہہ رہی تھی سارا؟ اور یہ بتاؤ تم سب کے لیے کچھ نہ کچھ تو لائے ہو، اس کے لیے کیا شاپنگ کی؟ شمسا کو اپنی بیٹی کی یاد ستائی تھی۔ آپ کی لاڈلی بیٹی اور اپنی لاڈلی بہن کو سب سے بڑا سوٹ کیس تھما کر آیا ہوں، اور فضا تمہارا بیگ بھی کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ اپنی بہن کے لیے اس کی زبان سے ٹپکتی محبت کی چاشنی تلاشتی وہ گڑبڑا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے دروازہ بجا۔ میں دیکھتا ہوں۔ عمار نے دروازہ کھولا۔ سامنے 28-29 سالہ نوجوان موجود تھا۔ چست ڈارک جینز کمبینیشن کی ٹی شرٹ، گلے میں لٹکتا لاکٹ، انگوٹھیوں سے بھری انگلیاں۔ اس سے پہلے کہ عمار کچھ کہتا اس نے عمار کو بازوؤں میں بھر لیا۔ یار تم ہو کون؟ عمار اس آفت جہاں سے پریشان تھا۔ سبحان بھائی، فضا نے عمار کے پیچھے آ کر آسانی کر دی۔ یار فضا، تم مجھے بھائی نہ کہا کرو۔ عمار کو اس کے طرز تخاطب پر حیرت ہوئی۔
امی نے بتایا کہ عمار بھائی میرا پوچھ رہے تھے. میں نے سوچا چلو اپنے گھر نہ صحیح چاچی کے گھر مل لیتے ہیں. اس نے زبردستی کہا لگایا تھا جبکہ باقی سب سنجیدہ تھے. یار ادھر آؤ, میرے برابر میں بیٹھو, عمار اسے ٹوک رہا تھا فضا کے برابر والی کرسی پر بیٹھنے سے. ارے بھائی آپ تو اب آئے ہیں نا, میں یہاں چاچی اور فضا کے سارے کام کرتا ہوں, پوچھ لیں آپ چاچی سے. اس نے ایک نظر فضا پہ ڈال دی تھی جو کہ پانی کا آخری گھٹ پی کر اٹھ رہی تھی. سچ یار بھائی, اتنا کام ہوتا تھا تھک جاتا تھا, مگر اب چاچی کو منع تو نہیں کر سکتا تھا نا. وہ ان پر احسان جتا رہا تھا. سمجھو اب تمہاری ڈیوٹی ختم. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ میں نے مامی کے لیے ایک ملازم رکھ دیا ہے, وہ سارے کام کرے گا. عمار نے اس کی مشکل آسان کر دی. تم اپنا فیوچر بناؤ, لگ رہا ہے کہ آج کل ٹک ٹاک بنا رہے ہو. عمار نے اس کے حلیے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا. ارے آپ سچ سمجھے؟ یہ دیکھیں آپ کا چھوٹا بھائی کتنا مشہور ہے. وہ بچوں کی طرح خوش ہوا تھا. فضا چائے بنا کر لے آئی تھی اور وہ چائے کی چسکیوں کے ساتھ ساتھ اس کے ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھنے لگا. صبح سے ہی گول گلی میں مشینوں کی گھڑگھڑاہٹ کی آوازیں آنے لگی تھیں. صفائی کے بعد مرمت کا کام شروع ہو گیا تھا. سب نے ہی اپنی کھڑکیوں اور دروازوں سے جھانکا تھا. شرٹ ٹراؤزر پی کیپ میں ملبوس عمار اپنی نگرانی میں کام کروا رہا تھا. برگد کے تنے پر کچھ ہی شاخیں بچی تھیں. اس کی ہدایت پر تاج علی اسے روز پانی ڈال رہا تھا. ایک ہفتے بعد گول گلی کا نقشہ بدل چکا تھا. حویلی میں مردانہ بیٹھک کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے کو اس نے اپنے کلینک کے لیے صاف کروا لیا تھا. پھر وہ کراچی چلا آیا. پہلے سارا کے گھر گیا. وہ اس سے اب تک ناراض تھی, مگر شان اور روشی کو اپنے کھلونے اور چاکلیٹ بہت پسند آئے تھے. فراز کو آف نہیں ملا تھا, اسے مارکیٹ اکیلے ہی جانا پڑا. پورا دن مصروف گزارنے کے بعد اس نے شام روشی اور شان کے ساتھ کھیلنے میں گزار دی, یہاں تک کہ بچے تھک ہار کر اس کے دونوں ہاتھوں پہ سر دیے سو گئے اور وہ درمیان میں لیٹا خواب خرگوش کے مزے لینے لگا. صبح ناشتے کی ٹیبل پر عمار کو سرپرائز ملا تھا کہ سارا بھی اس کے ہمراہ جائے گی. بائی روڈ جانے کے لیے عمار تو راضی نہیں تھا, مگر فراز کے آگے اس کی نہیں چلی. سارا آگے بیٹھی تھی اور وہ مزے سے روشی اور شان کے ساتھ پیچھے بیٹھا تھا. سفر مزے سے گزرا. جب فراز نے حویلی کے سامنے گاڑی روکی تو تاج علی ان کا منتظر تھا. سارا بچوں کے ساتھ اندر چلی گئی. فراز نے چابی تاج علی کو تھمائی تاکہ وہ بیگز اور دوسرا سامان لے کر اندر آ جائے, جبکہ عمار برگد کے درخت کے پاس چلا آیا. درخت کے آس پاس کھاد ڈال دی گئی تھی اور مٹی بھی نم تھی, کسی نے پانی بھی ڈال دیا تھا. اس نے اندازہ لگایا اس سے پہلے کہ حویلی کی جانب مڑتا, خالہ سریا نے بلند آواز سے اسے بلایا تھا. یہاں پہ سب موجود ہیں, عمار کہاں ہے؟ شمسا فراز سے پوچھ رہی تھی. ممانی جان وہ برگد والے چبوترے پر گیا تھا, آتا ہی ہوگا, فراز نے بے فکری سے کہا. توقیر جا کر عمار بھائی کو بلا کر آؤ. اب شمسا نے توقیر کو کہا. یہ تاج علی اور زرینہ کا 14 سالہ بیٹا تھا. وہ ابھی باہر سے آیا تھا اور دونوں ہاتھ شاپر سے لدے ہوئے تھے. زرینہ نے شاپرز توقیر سے لیا اور کچن میں گھس گئی. توقیر جب باہر نکلا تو عمار, خالہ سریا اور ہاشم چچا سے محو گفتگو تھا. بھائی جان آپ کو امی بلا رہی ہیں. ٹھیک ہے خالہ, میں فارغ ہو کر آپ کی طرف آتا ہوں. جب عمار حویلی میں داخل ہوا تو در و دیوار بچوں کی کلکاریوں اور بڑوں کے کہقہوں سے گونج رہے تھے. شمسا کو اس نے صحن میں منتظر پایا. جاؤ جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ, میں کھانا لگواتی ہوں. جب وہ نیچے آیا تو سب افراد ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے. زرینہ باجی فضا کھانا سرو کر رہے تھے, جبکہ شمسا ان کی نگرانی کر رہی تھی. سارا, فراز, روشی اور شان سے اس کی نظریں گزرتی ہوئی عاصم بھائی پر جا کے ٹھہری تھیں اور اس نے بے اختیار ہی شمسا کو دیکھا تھا. ناگواری کی ایک ہلکی سی لہر اس کے چہرے سے گزری تھی. عاصم کے برابر میں شمائلہ شیبہ اور 10 سالہ عثمان تھا. اس کے قدم من بھر کے ہو چکے تھے. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جا کر بیٹھے یا واپس اپنے کمرے میں چلا جائے. شمسا کو اندازہ ہو گیا تھا, تبھی بلند آواز میں بولی. آؤ عمار, میں نے سب کو تمہاری وجہ سے ہی اکٹھا کیا ہے. عمار نے زخمی نگاہوں سے شمسا کو دیکھا. لنچ میں تم سب بہن بھائیوں کے پسندیدہ کھانے ہیں. عاصم کے لیے سیری پائے, سارا کے لیے پلاؤ اور تمہارے لیے کڑاہی گوشت بنایا ہے. شمسا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر میں اسے اس طرح بٹھایا کہ مبادا وہ بھاگ بھی نہ جائے. رک تو جائیں امی, اتنے سالوں بعد بھائی جان کو دیکھا ہے, ملنے تو دیں. وہ شمسا کے شکنجے میں کسمسایا تھا اور ماحول کا تناؤ کسی حد تک کم ہو گیا. عمار اور عاصم اٹھے تھے اور گرم جوشی سے گلے ملے تھے. شمسا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی. شمائلہ کا رویہ لیا دیا ہی تھا. عثمان زبردستی اپنے چچا عمار کے پاس بیٹھ گیا. سبھی مزیدار کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے. شمسا بھی اس کے برابر میں بیٹھی تھی. بہت سالوں کے بعد شمسا نے سب کو اکٹھے دیکھا تھا. امی, کڑاہی گوشت میں بہت مرچیں ہیں. وہ سی کر رہا تھا. تو منچورین کھا لو, یہ فضا نے خاص طور پر تمہارے لیے بنوایا ہے. فضا کہاں ہے؟ شمسا سے اس کا نام سن کر اس نے پوچھا تھا. وہی تو تم سب کی میزبانی کر رہی ہے. مجھے بھی بٹھا دیا ہے کہ میں خود سب کچھ کر لوں گی. تو کیا وہ اکیلے کھانا کھائے گی؟ اسے حیرت ہوئی. تو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلا لو. فراز نے سرگوشی کی تھی. عمار اسے نظر انداز کرتا فضا سے مخاطب ہوا. چلو تم سب کے ساتھ آ کر کھانا کھاؤ.
ٹیبل پر سب موجود ہیں، میں تخت پر بیٹھ کے کھا لوں گا۔ وہ اپنی چپلیں اٹھا کر کمرے میں موجود چھوٹے تخت پر بیٹھ گیا۔ شمائلہ نے معنی خیز نظروں سے عاصم کو گھورا، جبکہ سارا اس کی اس حرکت پر خوش ہوئی تھی۔ خالہ سریا کا اوپر والا پورشن بن رہا تھا اور عمار نے اس کی ذمہ داری ہاشم چچا کو سونپی تھی۔ کچھ دنوں پہلے خالہ سریا نے عاصم کو اسی لیے بلایا تھا۔ درخت کے پاس کرسی بچھائے صبح کے وقت وہ اور ہاشم چچا اس معاملے پر ڈسکس کر رہے تھے۔ اتنے میں ہاشم چچا کا پوتا رحمان اپنے ہاتھ میں کچھ دبائے چلا آیا۔ دادا ابو، آپ کو امی بلا رہی ہیں، ناشتہ کر لیں۔ عمار نے اسے سر سے پیر تک بخوبی دیکھا۔ وہ مشکل 4 سے 5 سال کا پھرتیلا بچہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ عمار نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا۔ مرغی؟ عمار نے حیرت سے رحمان کو اور اس کی مرغی کو دیکھا۔ یہ انڈا دیتی ہے؟ جی ہاں۔ یار 1-2 انڈے مجھے بھی لا دینا، میں کل ناشتے میں کھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ پرومس؟ پرومس انکل۔ اور ہنستا مسکراتا اپنے دادا کے ساتھ چلا گیا۔ حویلی کے اندر آیا تو شمسا کو سب کے ناشتے کی فکر تھی تاکہ وہ آرام سے دن بھر کے کام نمٹا سکیں۔ آج عمار کے چھوٹے سے کلینک کی اوپننگ تھی، اس کے کچھ مہمان بھی آئے تھے، اسی لیے دوپہر کو حویلی کی رونقیں عروج پر تھیں۔ حویلی کی باہر دیگیں پک رہی تھی تو اندر قرآن خوانی اور محفل میلاد کا اہتمام تھا۔ سبحان زبردستی عمار کے ساتھ اس کے کلینک کی سیٹنگ کروا رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس دوران وہ 100 سے زیادہ سیلفیز اور 3-4 سے زیادہ ٹک ٹاک بنا چکا تھا۔ بمشکل کمرہ کلینک کے طرز پر سیٹ کر کے عمار اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا اور ربن توقیر نے لگا دی۔ عصر کے بعد کلینک کا افتتاح ہوا تھا۔ خواتین اور لڑکیاں چھت پر سے ہی یہ منظر دیکھ رہی تھیں اور خوش تھیں۔ ربن کاٹنے والی شخصیت دیکھ کر فضا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں، سرجن ڈاکٹر شمسی تھے۔ انہوں نے ربن کاٹ کر عمار کو گلے لگایا تھا، جبکہ عاصم اور فراز بھی ساتھ کھڑے تھے۔ سب سے پہلا مریض چچا احسان کا بیٹا فیاض تھا۔ ڈاکٹر شمسی نے اس کا تفصیلی معائنہ کیا تھا، پھر انہیں کراچی کے ہسپتال میں چیک اپ کا مشورہ دیا تھا اور ان باپ بیٹوں کا حوصلہ بھی بڑھایا تھا۔ ماسی اللہ رکھی اور ہاشم چچا کو عمار نے اپنے مریضوں کو لائن سے بٹھانے اور دوسرے کاموں کے لیے متعین کر دیا۔ وہ دونوں اس عمر میں بھی بڑی چابک دستی سے اپنے کام سر انجام دے رہے تھے۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آتا تو عمار سے پوچھ لیتے۔ ایک بامقصد اور اچھے کام کے آغاز کے بعد ایک مزیدار ضیافت ڈاکٹر شمسی اور دوسرے مہمانوں کے لیے تھی۔ مہمانوں کی رخصت کر کے اور دوسرے ضروری کاموں کو نپٹاتے ہوئے وہ بہت تھک چکا تھا مگر بہت خوش تھا۔ وہ اور فراز آج صبح سے ہی اس زمین پر موجود تھے جس پر عمار ہسپتال بنانا چاہتا تھا۔ نقشہ آخری مراحل میں تھا۔ کنسٹرکشن کے لیے عمار اس کا ٹھیکہ فراز کی کمپنی کو دینا چاہتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ فراز ابھی تک ٹنڈو آدم میں ہی تھا۔ وہ دونوں شیڈ کے نیچے آپس میں ڈسکشن میں اتنے مصروف تھے کہ انہیں عاصم کی آمد کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ کیا اکیلے اکیلے کام کر رہے ہو تم دونوں یا کچھ مجھے بھی بتاتے؟ عاصم برابر میں بیٹھے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بھائی جان سب کچھ پلان تھا۔ عمار سنجیدہ تھا۔ یار اتنی اچھی زمین ہے شہر کے بیچوں بیچ، ابا نے فائدے کے لیے لی تھی نا۔ انڈے دینے والی مرغی کو ذبح مت کرو، ہسپتال ہی بنوانا ہے تو آم والے باغ میں بنوا لے، خدمت بھی ہو جائے گی، تیری ضد بھی پوری ہو جائے گی اور مریض بھی کم آئیں گے۔ عاصم کے ہر لفظ سے حرص و ہوس ٹپک رہی تھی۔ فراز ضبط کر گیا مگر عمار کو شاید اسی کی توقع تھی۔ بھائی جان یہ زمین میری ہے اور انشاءاللہ میں اسی پر ہسپتال بناؤں گا تاکہ کوئی بھی انسان کم از کم ہسپتال دور ہونے کی وجہ سے مر نہ سکے۔ بڑوں کے آگے ضد نہیں باندھتے۔ یہ غریب تجھے کیا دیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ ڈاکٹر بننے کا شوق تھا وہ تو بن گیا، نیکی کمانے کے لیے تو چندہ ہی دینا کافی ہوتا ہے، بھلا اتنا خرچ؟ میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا۔ عمار کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ دیکھو عمار یہ سب ابا کا ہے لیکن میری بھی خون پسینے کی کمائی ہے، نوجوانی سے لے کر آج تک کام ہی کر رہا ہوں، تمہاری طرح پیسہ نہیں بہایا تعلیم پر۔ میں تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ، زمین بھی دے دوں گا اور سرمایہ بھی۔ ورنہ؟ عمار نے طنزیہ انداز سے پوچھا۔ ورنہ تم یہاں ایک اینٹ بھی نہیں رکھ سکتے۔ عمار اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا چلا گیا، جبکہ فراز عمار کو دیکھنے لگا جیسے سوچ رہا ہو کہ اب کیا کرو گے۔ رات کے 2 بج چکے تھے مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور ہوتی بھی کیوں؟ ماضی کی پرچھائیاں کمرے کی تیز روشنیوں پر بھی چھا رہی تھیں۔ وہ شروع سے ہی محنتی، دیانت دار اور اصول پرست تھا۔ اپنا گھرانہ اسے ہمیشہ سے ہی مکمل لگتا تھا۔ ایک بہت ہی پیار کرنے والی ماں اور بہت ہی ناز و نام سے پرورش کرنے والا باپ۔ عمار اور سارہ میں شروع سے ہی انڈرسٹینڈنگ تھی مگر عاصم کا مزاج ان سے تھوڑا مختلف تھا۔ ان کے گھر میں دولت کی کوئی کمی نہیں تھی مگر پھر بھی وہ اپنے کچھ خرچے شام کو مختلف اکیڈمیز میں پڑھا کر ادا کرتا تھا۔ عصمت علی کو معلوم ہوا تو وہ ناراض ہوئے کیونکہ اس کے ذاتی اکاؤنٹ میں کافی رقم موجود تھی۔ اپنے بیٹے کی اس ذمہ داری پر عصمت علی کو بھی فخر تھا مگر وہ چاہتے تھے کہ وہ مکمل طور پر اپنی تعلیم پر دھیان دے۔ یہی بات عاصم کو بری لگتی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ عمار کی تعلیم ان کی دولت پر ایک بوجھ ہے۔ اگر وہ بھی شروع سے ہی اس کی طرح ابا کے ساتھ کام کرتا تو دولت میں اضافہ ہوتا، کمی نہیں۔ اس نظریے کی بنیاد پر عاصم اور عمار کی راہیں جدا ہو گئی تھیں۔ اسی پر بس نہیں رہا، جب عاصم کی زندگی میں شمائلہ شامل ہوئی تو اس کی حریصانہ فطرت مزید نکھری۔ شمائلہ کی روز بروز کی جانے والی الٹی سیدھی باتوں نے عاصم کو عصمت علی اور شمسا سے مزید دور کر دیا۔
دوسری طرف عصمت علی بھی اپنے بڑے بیٹے سے متنفر ہوتے جا رہے تھے۔ عاصم کو اپنے اور اپنی بیوی کے الٹے سیدھے خدشے نظر نہیں آتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے سسرال کو بھی سپورٹ کر رہا تھا۔ دانش کو کراچی میں بزنس کر کے دینے کے لیے اس نے رقم فراہم کی تھی۔ انہی دنوں جب عمار کراچی میں ہاؤس جاب کرنے کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے باہر کی یونیورسٹیز میں اپلائی کر رہا تھا، عصمت علی بھی بیمار تھے، مگر جیسے ہی یہ خبر عاصم کو ملی اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس کا کہنا یہی تھا کہ عمار کو اب پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ آگے اپنی سٹڈیز جاری رکھنا چاہتا ہے تو اپنا حصہ عصمت علی کے حصے میں سے لے لے اور اسی میں سے خرچ کرے۔ عاصم کا رویہ عصمت علی کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ ایک دن موقع دیکھ کر انہوں نے وکیل کو بلا کر اپنی وصیت تحریر کروا لی تھی۔ شمسہ کے علاوہ باقی سب اس وصیت سے بے خبر تھے۔ پھر اس شام کو عصمت علی نے اپنے منشی قربان میاں کے ساتھ وکیل صاحب کو بھی بلوا لیا۔ عاصم اور عمار فراز بھی وہاں موجود تھے۔ منشی قربان میاں کے پاس ایک پائی کا ریکارڈ موجود تھا۔ عصمت علی کی محنت کے آگے عاصم علی کا کوئی کمال نہیں تھا، بلکہ اس کے کاموں میں ہیرا پھیری اور دو نمبری نمایاں تھی۔ اس پر عصمت علی نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر وہ ابھی الگ ہونا چاہتا ہے تو اپنی کمائی بھی دولت لے کر الگ ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں وہ سب کچھ عمار کے نام کر دیں گے اور سارا کو بھی شریعت کے مطابق اس کا حق دے دیا جائے گا، جبکہ عاصم کو وہ کچھ اور نہیں دے سکتے۔ اگر عاصم چاہتا ہے کہ اسے اپنے باپ کی جائیداد میں سے حصہ ملے تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جس طرح وہ کام کر رہا ہے کرتا رہے۔ اس کی نگرانی منشی قربان میاں کریں گے اور شمسہ کو بھی آگاہ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ عمار اپنی اسٹڈیز مکمل کر کے واپس نہ آ جائے۔ یہ چند سطریں عاصم علی کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھیں۔ دل و دماغ میں عمار کے لیے حسد اور بغض میں مزید اضافہ ہو گیا، لیکن مشکل یہ تھی کہ اگر وہ یہ فیصلہ قبول نہیں کرتا تو باپ کی جائیداد اور اس کی دولت ہاتھ سے چلی جاتی۔ منشی اور وکیل کے جانے کے بعد عاصم اور شمائلہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، جس کے نتیجے میں عصمت علی کی حالت مزید بگڑ گئی۔ ہسپتال میں سہولتیں نہ ہونے کے باعث وہ حیدرآباد جاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ عصمت علی کی موت شمسہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھی۔ عاصم اور شمائلہ تو پہلے ہی گھر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ سارا اپنے گھر کی تھی اور عمار کا ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا۔ اس بھری پوری حویلی میں اکیلے رہنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، اور اب انہی کی وجہ سے عمار باہر جانے سے گریز کر رہا تھا، مگر شمسہ کے بعد فردوس ماسی کے سمجھانے پر ہی وہ باہر جانے پر راضی ہوا۔ تاج علی اور روزینہ میاں بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پرانے ملازم بھی تھی۔ حویلی کے پچھلے حصے میں ان کی رہائش تھی۔ شمسہ کا خیال وہی رکھتے تھے۔ پھر فضا، جو کہ اپنی پھپھو کو تنہا نہیں چھوڑتی تھی، وہ رات کو کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ جب فردوس کمرے میں آئی تھی، پڑھ رہی ہو؟ جی۔ فردوس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیسے پوچھیں۔ الیاس بھائی اور بھابھی آئے تھے مجھ سے جواب مانگنے، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ فضا کے چہرے پر ناگواری کی ایک لہر آئی تھی۔ فی الحال تو میں نے کہہ دیا ہے کہ ابھی تم پڑھ رہی ہو اور میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی۔ آپ انہیں صاف انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا غصہ برقرار تھا۔ کیسے انکار کر دوں؟ تمہارے تایا اور تائی ہیں، تمہارے ابو کے انتقال کے بعد انہوں نے ہی ہمارا خیال رکھا ہے، اور جب سے انہیں معلوم ہوا ہے کہ عمار باہر شادی کر کے آیا ہے تب سے وہ تمہارا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ عمار بھائی نے شادی کر لی ہے؟ وہ بے ساختہ بولی اور پھر لب بھینچ لیے۔ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمار نے شادی کی ہے یا نہیں، میرا مسئلہ تمہارا مستقبل ہے۔ تمہیں اچھی اور مضبوط ہاتھوں میں دینا ہی میرا مقصد ہے۔ دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کو نئی سوچیں دے گئی تھی۔ عمار کا رویہ اس کے ساتھ برا نہیں تھا، لیکن ایسا بھی کچھ خاص نہیں تھا جو اس کے دل کی دنیا کو زیر کر دیتا۔ اس نے اپنی ماں کے منہ سے اپنے ساتھ عمار کا نام سنا تھا، اور اس کی وجہ شمسہ تھی جو اس کو خاص الخاص رکھتی تھی۔ فردوس نے کئی دفعہ شمسہ سے پوچھا تھا کہ کیا عمار اس رشتے کے لیے راضی ہے، اور شمسہ فخر سے کہتی کہ میرا بیٹا میری نافرمانی نہیں کرے گا۔ ابراڈ جانے کے 3 سال بعد عمار چھٹیوں پر پاکستان آنا چاہ رہا تھا، جس پر شمسہ نے اسے اپنے دل کی بات بتائی تھی۔ فضا اتنا جانتی تھی کہ اس نے نہ صرف انہیں انکار کر دیا تھا بلکہ اپنے ہی بیچ کی کسی لڑکی کے لیے پسندیدگی کا اظہار بھی کیا تھا، اور جب اس نے یہ سنا کہ شمسہ اس کی پاکستان آمد پر فضا سے رسم بھی کر دیں گی تو اس نے پاکستان آنے کا ارادہ بھی ملتوی کر دیا، اور اسے یہ سب کچھ سارا آپ ہی نے بتایا تھا۔ وہ بچپن میں ہی باپ کی شفقت اور محبت سے محروم ہو گئی تھی۔ اگر شمسہ فردوس کا ساتھ نہ دیتی تو اس کا MBBS کرنا بھی ناممکن تھا۔ ان کی محبت کا احساس ہی فضا پر بھاری تھا، آگے اس کی قسمت تھی۔ فردوس اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، مگر سکون انہیں بھی نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس رشتے کے پیچھے وہ خود ہی قصوروار ہیں، کیونکہ ان کے گھر کے زیادہ تر کام الیاس بھائی ہی کرتے تھے۔ جب سے دانش کراچی شفٹ ہوا تو الیاس کو اپنے کاروبار پر زیادہ توجہ دینی پڑی، جس کی وجہ سے سبحان کا فردوس کے گھر آنا جانا بڑھ گیا۔ سبحان انگیجڈ تھا، اسی لیے فردوس کو زیادہ پریشانی نہیں تھی، مگر اب یکدم عمار کے منع کرنے پر شمسہ کی خاموشی اور پھر سبحان کی منگنی کا ٹوٹنا اور پھر فضا کا رشتہ لے کر آ جانا فردوس کے لیے پریشان کن تھا۔ صبح فضا کے کالج جانے کے بعد وہ شمسہ کے پاس چلی آئیں۔ شمسہ ان کا چہرہ دیکھ کر بھانپ چکی تھیں کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، اور جب فردوس نے سبحان کے رشتے کا بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ شمائلہ تو کہیں بھی سکھ نہیں لینے دیتی، اسی نے بڑی بھابھی کے کانوں میں یہ بات ڈالی ہوگی۔ عمار کی شادی والی بات میں نے کسی کو نہیں بتائی، مگر دیکھ لو سب کو پتہ چل گیا۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ
اب میں کیا کروں آپا؟ فردوس نے ان کی بات کاٹی۔ ان سے وقت مانگو، شاید اللہ بہتری کرے۔ انہوں نے آس دلائی۔ جس لڑکی کا باپ سر پہ نہ ہو، کوئی بھائی بھی نہ ہو، اس کا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی آواز رند گئی۔ کوئی ہے یا نہیں، مگر اللہ تو ہے نا، وہ تو اپنے بندوں کے دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے، وہ سب بہتر کرے گا۔ انہوں نے فردوس کو گلے لگا کر تسلی دیتے ہوئے کہا، جبکہ وہ خود بہت پریشان تھیں۔ ان کے خیال میں عمار کے لیے فضا سے بہترین شریک حیات کوئی ہو ہی نہیں سکتی، وہ بھی نہیں جس کے بارے میں عمار بذات خود کہہ رہا تھا۔ آج وہ صبح سویرے اٹھ کر جاگنگ کے لیے اسٹیشن آ گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد اسے حیدرآباد کے گورنمنٹ ہاسپٹل کو جوائن کرنا تھا۔ وہ یہی چاہ رہا تھا کہ اس کی پوسٹنگ حیدرآباد میں ہی ہو جائے، تاکہ ٹنڈو آدم سے حیدرآباد آنے اور جانے میں اس کا وقت بچ جائے۔ بلیک ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ اور بلیک جاگرز میں ملبوس وہ اس وقت پسینے میں شرابور تھا۔ جب ٹرین کی آمد کا اعلان ہوا تو وہ رش سے بچنے کے لیے پل پر چڑھ گیا۔ اس کی پشت پر اسٹیشن کا دوسرا رخ تھا اور اس کی نظریں پنجاب کی طرف سے آنے والی ٹرین پر تھیں۔ چھک چھک کرتی ٹرین سناٹے سے گزر گئی۔ اوہ اوہ، اسے رکنا نہیں تھا۔ وہ بور ہو کر پل سے اترا۔ سامنے اسٹیشن کے کنارے پر فضا کا رکشہ رکا تھا، وائٹ کوٹ پر بلیک اسکارف کے ساتھ اس کا بلیک بیگ بھی تھا۔ وہ جلدی جلدی قدم اٹھا رہی تھی، جیسے اسے بہت جلدی ایک اور اسٹوڈنٹ گرل اسے بینچ پر بیٹھی نظر آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب جاتا، اس کے پیچھے سبحان نے اپنی بائک روکی۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کا بکے تھا۔ وہ فضا کے پیچھے آ رہا تھا، اس طرح سے، مگر کیوں؟ اسے برا لگا۔ یکدم وہ فضا کے آگے آ گیا۔ وہ شاید اسے کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ فضا نے اس کو بغور سنا اور پھر کچھ نرمی سے کہا تھا، جس پر فضا کی بات سن کر سبحان کا چہرہ کھل اٹھا۔ عمار پیپل کے درخت کی آڑ سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد فضا نے اسے ہاتھ سے اللہ حافظ کہا اور اسی بینچ والی لڑکی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ شاید وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتی تھیں۔ عمار نے یہی اندازہ لگایا۔ 5 منٹ کے بعد فضا کی ٹرین آ گئی۔ ٹرین کے جانے کے بعد سبحان بھی چلا گیا۔ وہ بھی لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گول گلی پہنچ گیا۔ یہاں ایک نیا تماشا لگا ہوا تھا۔ رحمان اپنی مرغی ہاتھ میں دبائے برکت کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور ہاشم چچا اسے ڈانٹ رہے تھے۔ آس پاس ہجوم لگ گیا۔ کوئی رحمان کو سمجھاتا، کوئی ہاشم کو، مگر دونوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کچھ کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ہجوم میں رستہ بناتا ہوا اندر گیا تھا۔ ہاشم چچا کو وہ مرغی کاٹ کر کھانی تھی، جبکہ وہ انہیں دینے کو تیار نہیں تھا۔ یار یہ انڈا نہیں دے گی، ہم اس کا سوپ بنا کر پئیں گے اور اس کی ٹانگ کھائیں گے، ہاشم چچا اسے بہلا رہے تھے۔ یہ دے گی انڈا؟ رحمان بضد تھا اور عمار کے ساتھ ساتھ پورا مجمع مسکرا اٹھا۔ کیا ہاشم چچا، چھوڑیں رحمان کو اور اس کی مرغی کو، میں آپ کو دیسی مرغا بھجواتا ہوں۔ عمار نے رحمان کے چچا سے جان چھڑوا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ حویلی میں جاتا، فردوس مامی نے اسے آواز سے پکارا۔ جی مامی، وہ سعادت مندی سے گویا ہوا۔ بیٹا اگر شہر کی طرف جانا ہو تو میرا یہ سامان منگوا دینا، اگر جلدی آ جائے کوئی تو مہربانی ہوگی۔ ارے مامی، مہربانی کیسی، میں آج فارغ ہوں، ناشتہ کر کے لا دوں گا۔ لسٹ لے کر وہ نکلا تو سبحان اپنے دروازے پر کسی لڑکے سے محو گفتگو تھا۔ فضا اور سبحان کے درمیان بات چیت نارمل انداز میں ہوئی تھی۔ اگر مامی چاہتی تو لسٹ سبحان کو بھی دے سکتی تھی۔ مجھے کیوں بلایا؟ وہ الجھا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، کل سے اسے ڈیوٹی جوائن کرنا تھی۔ ہسپتال کا نقشہ ابھی تک پاس نہیں ہو سکا تھا، جس کی وجہ سے اس کا کام آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ البتہ رات کے وقت اس کے کلینک پر رش بڑھ گیا تھا۔ بعض اوقات اسے 11 بھی بج جاتے، جس کی وجہ سے اسے شمسا سے ڈانٹ کھانی پڑتی۔ اتوار کو کلینک کی چھٹی ہوتی تھی اور اس سے کوئی مصروفیت بھی نہیں تھی۔ شمسا فردوس کی طرف گئی ہوئی تھی۔ آج فراست ماموں کے کچھ مہمان آنے تھے۔ حویلی میں اس وقت سناٹے کا راج تھا۔ کرسٹینا سے بات کرنے کا اس سے اچھا موقع اسے نہیں مل سکتا تھا۔ 1 گھنٹے بعد کرسٹینا نے اس کی کال اٹینڈ کر لی۔ سوری، مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم ہے کہ تم بہت پریشان تھی میری وجہ سے، لیکن میں کیا کروں، ابھی یہاں کا ماحول تمہارے لیے سازگار نہیں، پھر بچوں کا بھی مسئلہ ہے، یہاں ایڈجسٹمنٹ کا، پھر ایجوکیشن ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ جب تم میرے لیے اتنی بڑی قربانی دے سکتی ہو تو کہ میں تمہارے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تھا تو وہ ہنس دیا۔ اسے بلانے کے لیے آنے والی فضا سر سے پیر تک نہا گئی تھی پسینے میں، ایک کپ کپی سی اس کے وجود پر طاری ہو گئی تھی۔ وہ پیچھے مڑی مگر چھوٹا سا گملہ اس کی پیروں کی چال نہ سمجھ سکا اور گر کر ٹوٹ گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی واپس چلی گئی۔ گملے کی آواز سن کر عمار چونکا تھا۔ کون ہے وہاں پر؟ وہ سیڑھیوں کی گرل تک پہنچا تو اسے کوئی دکھائی نہیں دیا، جبکہ ٹوٹا ہوا گملہ کسی کی آمد کا بتا رہا تھا۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، اس نے کرسٹینا کو کہہ کر فون بند کر دیا اور نیچے اتر آیا۔ دروازہ کھول کر باہر نکلا تو توقیر فردوس مامی کے گھر سے آ رہا تھا۔ بھائی جان، آپ کو فردوس مامی بلا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ اپنا حلیہ درست کر کے 10 منٹ بعد وہ فردوس مامی کے گیسٹ روم میں موجود تھا۔ حاجی شوکت فراست ماموں کے بچپن کے دوستوں میں سے تھے۔ اب کراچی شفٹ ہو گئے تھے۔ بقول ان کے وہ اپنی فیملی کے ساتھ فراست ماموں کی بیوہ اور بیٹی کی خیر خبر لینے آئے تھے۔ عمار اپنا تعارف کروا چکا تھا۔ پورے گھر میں مزیدار کھانوں کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں، یعنی جو سامان منگوایا گیا تھا وہ انہی مہمانوں کے لیے تھا، اس نے سوچا۔
دیکھو بیٹا، الیاس بھائی تو مجھے آج ملے نہیں، وہ کراچی گئے ہوئے اور بھابھی مجھ سے پردہ کرتی ہیں۔ تم مجھے سمجھدار لگتے ہو، میں اور فراست بہت گہرے دوست تھے۔ ہنسی مذاق میں ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہماری اولادیں شادی کے قابل ہوئی تو ہم آپس میں رشتہ داری کر لیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اب اس وعدے کی پاسداری کا وقت آ گیا ہے۔ کیا یہ واقعی میں اتنے بھولے بھالے ہیں جتنا بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ عمار نے سوچا۔ آپ کے صاحبزادے کیا کرتے ہیں؟ یہ ہے نا، خرم اپنے بارے میں بتاؤ۔ حاجی شوکت سینہ چوڑا کر کے بولے۔ وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ عمار کو اس سے گفتگو کے بعد معلوم ہوا کہ وہ محض انٹر پاس ہے اور آج کل کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے، اور اگر شومئی قسمت اس کی شادی فضا سے ہو گئی تو آگے پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ آخر تو وہ ڈاکٹر فضا جو ہوگی۔ عمار کا دل تو چاہا کہ ان باپ بیٹا کو گریبان سے پکڑے اور باہر نکال دے، مگر نہ تو وہ اخلاقیات کا تقاضا تھا اور نہ ہی مہمانداری کا۔ اسی وقت فضا ٹرے تھامے آئی تھی۔ خرم اسے دیکھ کر فضول میں مسکرایا۔ عمار کو تو کم سے کم یہ سب کچھ فضول اور بکواس ہی لگ رہا تھا۔ تم کیوں آئی؟ وہ غصہ ہوا۔ ٹیبل سیٹ کرنے؟ مجھے اور توقیر کو بھیجو، وہ منمنائی۔ تو وہ دوبارہ اندر نہیں آئی۔ توقیر نے ہی سارے کام نمٹائے تھے۔ لنچ کے بعد جب توقیر چائے لایا تو عمار حاجی شوکت کو کچھ اس طرح سے کہہ رہا تھا۔ فی الحال ابھی فضا پڑھ رہی ہے، مامی کا اس کی شادی یا منگنی کا کوئی ارادہ نہیں۔ ویسے بھی ہمارے خاندان میں اتنے قابل نوجوان موجود ہیں کہ ہمیں فضا کی شادی خاندان سے باہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات کی جائے ماموں کے وعدے کی، تو مامی کو ایسے کسی وعدے کا علم ہی نہیں۔ اگر آپ آئندہ اس آس کے ساتھ نہ آئیں تو مہربانی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد حاجی شوکت اپنی فیملی سمیت رخصت ہو رہے تھے۔ مامی کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ اب وہ فردوس سے پوچھ رہا تھا۔ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں کوئی بھی سوالی بن کر آ سکتا ہے، وہ حوصلے سے مسکرا رہی تھیں۔ شمسہ بیٹھی ہوئی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ آخر آپ اس کی شادی کے لیے پریشان کیوں ہیں؟ ابھی وہ پڑھ رہی ہے نا، اس طرح وہ ڈسٹرب ہوگی، وہ انہیں سمجھا رہا تھا۔ پھر میں کیا کروں، تم ہی بتا دو، انہوں نے اس سے پوچھا۔ بہترین وقت کا انتظار اور ایک اچھے لڑکے کا بھی، وہ صاف کوئی سے بولا۔ یہ کون آیا تھا چاچی؟ عجیب و غریب لوگ تھے، میری ٹک ٹاک ویڈیو آخری لمحے میں خراب کر دی۔ کہہ رہے تھے 2-4 جماعتیں پڑھ کر لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اتنا قابل ہے تو شادی کیوں نہیں کر لیتا خود؟ دروازہ شاید کھلا رہ گیا۔ سبحان اندر آ کر جلدی جلدی کہہ رہا تھا۔ سب ہنس پڑے۔ اب آپ سب مجھ پہ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں چلتا ہوں، اس نے منہ بنایا۔ ارے رکو بھائی، سیلیبریشن کرنی ہے یار، عمار نے اسے روکا۔ کیا سیلیبریٹ کرنا ہے؟ اس نے سوال داغا۔ فضا کا برتھ ڈے۔ آپ لیٹ ہو گئے ہیں، میں کل صبح ہی اسے وش کر چکا ہوں، اس نے منہ بنایا۔ ایک تو تم ہر کام میں جلد بازی کرتے ہو اور اسی وجہ سے غلطی کر جاتے ہو۔ 10 مارچ آج ہے، کیوں مامی؟ تمہاری یادداشت پر حیرت ہے عمار، مامی نے اس کے سر پر چپت لگائی تھی، مگر سبحان بھی کم نہیں تھا، کہنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ فضا کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، کل وش کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں سب سے پہلے فضا کو وش کروں۔ شمسہ کو اس پر پیار آیا تھا، انہوں نے اس کا کان کھینچا، سب ہنسنے لگے۔ توقیر کیک لے کر آیا، بقول عمار کے وہ اپنی امی کی لاڈلی کا کیک حیدرآباد سے بنوا کر لایا تھا۔ ایک چھوٹا سا گفٹ باکس اور سرخ گلاب کے کلیوں کا بوکے اس کے ٹیبل کی زینت بن گئے تھے۔ کیک کاٹتے وقت فضا نروس تھی اور چپ بھی، جبکہ توقیر، عمار اور سبحان نے گلا پھاڑ پھاڑ کر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو فضا کہا تھا، جبکہ فردوس اسے دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ آج عمار نے جس طرح حاجی شوکت کے سامنے ان کا مان رکھا، اور اب یہ سب کچھ جو کہ صرف اور صرف فضا کی خوشی کے لیے تھا، مگر انہیں فضا خوش دکھائی نہیں دی۔ لیکن فضا خوش کیوں نہیں تھی، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ عمار کی لائف مزید ٹف ہو چکی تھی۔ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈیوٹی سر انجام دینے کے بعد وہ شام کے وقت کلینک میں باقاعدگی سے مریضوں کا چیک اپ کر رہا تھا۔ اس دوران اس نے محسوس کیا کہ مارکیٹ میں بہت سی دوائیاں جعلی ہیں، جس کی وجہ سے مریضوں کی جلد صحت یابی کی شرح میں کمی تھی۔ بعض دیہاتی خواتین خوشی خوشی اپنا چیک اپ کروانے کے لیے آتی کہ وہ باہر سے پڑھ کر آیا، اور بعض کو اپنے مسائل بتاتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی تھی۔ اسی لیے وہ سوچ رہا تھا کہ اگر فضا کو تھوڑی ٹریننگ دے دی جائے تو ان خواتین کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے اسے موقع محل دے کر فضا سے بات کرنا تھی۔ آج سنڈے تھا، لیکن وہ اپنے روٹین کے مطابق صبح سویرے اٹھ گیا۔ شمسہ کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنا کمرہ بند کر کے بیٹھ گیا تاکہ باہر سے آنے والی آوازیں اسے ڈسٹرب نہ کر سکیں۔ سب سے پہلے اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر ای میلز چیک کی، کچھ میلز کا رپلائی کیا، اس کے بعد اپنے کلینک کے لیے میڈیسن کا اسٹاک دیکھا، پھر اسی لسٹ کو دیکھتے ہوئے میڈیسن کا آرڈر دے دیا۔ اس کے بعد وہ ہسپتال کی فائل کھول کر بیٹھ گیا۔ زمین اس کی اپنی تھی، مگر وہ اس کے تعمیراتی اخراجات کا تخمینہ کرنا چاہ رہا تھا تاکہ اندازہ کر سکے کہ وہ کب تک اسے مکمل کروا لے گا۔ فائنلی اس کا تخمینہ فراز کی کمپنی کی طرف سے بتایا جانا تھا۔ وہ فائل دیکھ ہی رہا تھا کہ درمیان میں فراز کا فون آیا، جس پر اس نے فراز سے اس کی رائے مانگی۔ فراز کا جواب سننے کے بعد اس نے اپنا بینک اکاؤنٹ چیک کیا۔ اگلا فون اس نے وکیل صاحب کو کیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ان کے ساتھ بحث کرتا رہا تھا، جس پر انہوں نے اسے ملاقات کے لیے کہہ دیا۔ اگلے اتوار کا دن طے کر کے وہ کچھ دیر کے لیے بیڈ پر آڑا تھرچا ہو کر لیٹ گیا۔ کسل دور کرنے کے لیے اس نے کافی میکر سے کافی بنائی اور اپنے کمرے کے ٹیرس میں آ گیا۔ اپنے مخصوص اسٹول پر بیٹھا، ہاتھ میں کپ پکڑ کر وہ مزے سے کافی پینے لگا، جبکہ دل اور دماغ کہیں اور مصروف تھے۔
सुभान की भी आज छुट्टी थी। वो बरगद के नीचे टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ था। एक लम्हे को अम्मार उसे देखकर हंस दिया। इसी असना में फ़िज़ा दरवाजे से बाहर निकली। वाइट ट्राउज़र पर ब्लैक कुर्ती के साथ रेड दुपट्टा इस पर खूब सूट कर रहा था। हाथ में ट्रे थी। सुभान अपने टिकटॉक वीडियोस छोड़कर इसकी तरफ लपका और इसके आगे आकर खड़ा हो गया। फ़िज़ा को जितनी जल्दी थी इतना ही सुभान को कोई टेंशन नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खड़ा ही इससे बातें करने के लिए था। अम्मार कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए इन दोनों का एक दूसरे के साथ रवैया देखने लगा। उसे लगा जैसे फ़िज़ा को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। शायद सुभान, इससे पहले कि वो कुछ और सोचता, सुभान ने अपनी जगह छोड़ दी और घूमकर फ़िज़ा के आगे एक्शन से हाथ लहराता हुआ आया। शायद कोई गाना गा रहा था। इसी दौरान उसने किनखियों से अपने सामने वाली इमारत को देखा था। इसकी आंखों की शरारत अम्मार से छुपी न रह सकी। सुभान की आंखों के ताक़ुब में जो लड़की अधखुली खिड़की से उसे झांकती नजर आई वो महनाज फुप्पो की अरीज थी। सुभान के होठों को मुस्कुराहट ने छुआ था। फिर इसने सर खम करते हुए फ़िज़ा को रास्ता दे दिया, जिस पर फ़िज़ा ने उसे बादल नख्वास्ता थैंक्स कहा। फ़िज़ा हवेली में दाखिल हो गई थी। सुभान अपना मोबाइल स्टैंड उठाकर अपने कमरे में घुस गया, जबकि वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी। गोल गली में अब सन्नाटा था। कॉफ़ी की आखिरी चुस्की के साथ वो अपना मोबाइल फ़ोन चेक कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने फ़िज़ा थी। इसके आने का मकसद पूछने के बजाय वो वापस उसी अंदाज में स्टूल पर आकर बैठ गया। ग्रे ट्राउज़र पर ग्रे टी शर्ट के साथ इसके स्लीपर भी ग्रे ही थे। मैचिंग का तो खूब मालूम था डॉक्टर अम्मार को, मगर इखलाकियात का नहीं मालूम। उसे लापरवाही से देखते हुए देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। क्या कर रहे हैं आप? इसने रस्मन पूछा। गोल गली में होने वाला तमाशा देख रहा था। वो मोबाइल पर नजरें झुकाए ही बोला था। जब आपका तमाशा देखकर दिल भर जाए तो नीचे आ जाइएगा, फूफो जान बुला रही हैं। उसे बुरा लगा था। अमार को महसूस हुआ। क्यों? लंच करने के लिए, उसने वजह पेश की। ये तुम रोज़ क्या क्या पका कर ले आती हो? इतना टाइम कहाँ से मिलता है तुम्हें? अब वो स्टूल से उठकर इसके सामने आ खड़ा हुआ। अपनी फूफो के लिए लाती हूँ। वो उसे नज़रअंदाज करती हुई सीढ़ियाँ उतरने लगी। वैसे सुभान कैसा लड़का है? साथी से पूछते हुए वो इसके पीछे आ रहा था। अच्छे हैं सुभान भाई, हमारा ख्याल रखते हैं, इसने भी भोलपन से जवाब दिया। वो तो लग ही रहा था। वो बड़बड़ाया, जिस पर फ़िज़ा ने मुड़कर उसे गौसीली निगाहों से घूरा। इसके मज़ीद सवालों जवाब से बचने के लिए वो तेज़ी से उतरने लगी। गलती से पहले स्टेप के बजाय दूसरे पर पाँव रख दिया। अगर अम्मार उसे अपनी तरफ ना खींचता तो वो मुँह के बल गिरती। इसकी आंखों से नमी छलकी थी। वो हैरान हुआ, जबकि अम्मार को सामने देखकर वो सटपटाई थी। अपने आप को इसने आज़ाद करवाया, दुपट्टा संभाला, वो घर की तरफ भागी। अपनी बदलती कैफियत को संभालते हुए एक गहरा सांस उसने अंदर लिया और डाइनिंग टेबल के आगे कुर्सी घसीट कर बैठ गया। ये फ़िज़ा कहाँ है? शमसा पूछ रही थी। घर चली गई, उसे कोई काम था। अम्मार ने बात बनाई। ये लो कड़ी चावल खाओ। फ़िज़ा लाई थी। शमसा ने डिशेस के आगे सरकाते हुए कहा था। वो भी चुपचाप खाना निकाल कर खाने लगा। इसका दिल इसके दिमाग के साथ सरकशी कर रहा था। क्यों? वो ये जानकर भी जानना नहीं चाहता था। आज कॉलेज से वापसी पर वो बहुत थक चुकी थी। ट्रेन लेट थी और वो सोच रही थी कि घर जाकर आराम करेगी। संडे की अहमियत स्टूडेंट से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। घर आई तो फिरदौस को परेशान देखा। इसके पूछने पर भी नहीं बताया और इसके लिए खाना गर्म करके ले आई। वो फ्रेश होकर आई तो उन्होंने उसे मुंतज़िर पाया। आपने खाना नहीं खाया? मगर क्यों? वो भी परेशान हो गई। आपको मालूम है कि अगर आप वक्त पर खाना नहीं खाएंगे तो आपका मैदा प्रॉब्लम करता है, फिर आपका बीपी हाई हो जाता है। तन्हा रहने से भी इंसान बोर हो जाता है। बस आज अकेले खाने का दिल नहीं किया। उन्होंने वजह पेश की। अच्छा जल्दी से खा लो, मुझे शमसाबाजी की तरफ जाना है। खैरियत है? निवाला मुंह में डालते हुए उसने पूछा। इस वाक़ये के बाद से वो अब तक हवेली नहीं गई थी। हाँ खैरियत है वैसे तो। वैसे भी बहुत दिनों से हवेली नहीं गई, फिरदौस ने गोलमोल जवाब दिया। फ़िज़ा चुपचाप खाना खाकर उठ गई और फिरदौस शमसा की तरफ आ गई। शमसा फारिग थी और बरामदे में बैठी हुई थी, इसीलिए फिरदौस को देखकर खुश हो गई। आपा अकेली बैठी हैं? ज़ाहिर सी बात है, अम्मार वैसे तो मेरी वजह से अब नीचे सोने लग गया है, लेकिन अपने कामों के लिए वो ऊपर वाले कमरे में ही जाता है। बहू बेटा तो समझो होकर भी नहीं है और दूसरे का कुछ अता पता नहीं। आया शादी की भी है या नहीं? अगर की है तो वो लड़की कहाँ है, और अगर नहीं है तो शादी ना करने की क्या वजह है? फिरदौस को देखते ही वो दिल की भड़ास निकालने लगी, मगर जब फिरदौस की तरफ से कोई जवाब ना आया और वो चुपचाप उन्हीं को सुनती गई तो उन्होंने फ़िक्र महसूस की। क्या हुआ? खैर तो है? फ़िज़ा ठीक है? अंधे को क्या चाहिए, दो आँखें। वो परेशान थी ही शमसा की मोहब्बत देखी तो रोने लग गई। क्या हुआ ज़रीना? फिरदौस के लिए पानी लाओ। शमसा ने घबरा कर ज़रीना को आवाज़ दी। पानी पीने के बाद जब फिरदौस को थोड़ी तसल्ली हुई तो वो शमसा को बताने लगी कि सुबह इलियास भाई और भाभी आए थे और भाभी धमकी देकर गई हैं कि अगर मैंने फ़िज़ा का रिश्ता सुभान से ना किया तो वो मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगी। अब बताएं मैं क्या करूं? भला ये क्या बात हुई?
ماں باپ کی مرضی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی شادی جہاں دل چاہے کریں، دھوس اور زبردستی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شمسا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، تم کہو تو میں بات کروں الیاس بھائی اور بھابھی سے اور عمار سے بھی؟ آپا کیا کریں گی عمار سے بات کر کے؟ ہو سکتا ہے واقعی اس نے شادی کر لی ہو یا پھر اسے کوئی اور لڑکی پسند ہو۔ اب میں فضا کو اس کی دوسری بیوی تو بنانے سے رہی سبحان کے رشتے کی بات، تو کم از کم ایک ہی بات ہے، انہیں فضا میں دلچسپی تو ہے۔ فردوس نے بڑی صفائی سے اپنے دل کی بات کہی تھی اور شمسا کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ فضا کے لیے انہیں جواب دے چکی ہیں۔ نیو سوسائٹی ٹنڈو آدم کے اس خوبصورت بنگلے میں کسی حد تک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عثمان اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا موبائل پر گیم کھیل رہا تھا، جبکہ عاصم اور شمائلہ اپنے بیڈ روم میں موجود تھے۔ ننھی شیبہ سو چکی تھی۔ ان دونوں کو ایک ہی فکر تھی، کسی طرح عمار کو اس کے ارادے سے باز رکھا جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا بھائی ساری دولت غریبوں پہ لگا دے گا، شمائلہ منہ بناتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ساری کیوں؟ اپنا حصہ ہی وہ ان بھیک منگوں پر لگا سکتا ہے، اسی پہ اختیار ہے اس کا۔ عاصم کے لہجے میں نخوت اور غرور تھا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر مجھے تمہاری ماں سے کوئی اچھی امید نہیں ہے۔ شمائلہ کا موڈ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ فکر مت کرو، میں امی جان کے کسی بہکاوے میں نہیں آؤں گا، عاصم نے اسے تسلی دی۔ دیکھ لو کہیں ماں کی محبت میں سب کچھ اس لاڈلے کے حوالے کر دو۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، جو تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اب میرا تمہارے علاوہ ہے ہی کون؟ بس تم اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ وعدہ؟ شمائلہ نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ وعدہ؟ عاصم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا تھا۔ اب تو خوش ہونا؟ اور شمائلہ نے سر ہلا دیا۔ عمار صبح ناشتے کے بعد سے غائب تھا، جبکہ شمسا کو اس سے ضروری بات کرنی تھی۔ دوپہر 3 بجے وہ حویلی میں داخل ہوا اور کسی حد تک تھکا ہوا نظر آیا۔ اگر شمسا اسے آواز نہ دیتی تو وہ اوپر کمرے میں چلا جاتا۔ جی امی جان؟ وہ فرما برداری سے ان کے پاس چلا آیا۔ کھانا لگوا دوں؟ نہیں ابھی موڈ نہیں۔ آپ بتائیے کوئی ضروری کام تھا مجھ سے؟ ہاں ایسا ہی سمجھ لو، انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تم سے جو کچھ بھی پوچھوں اس کا سچ سچ جواب دینا۔ پوچھیے، اسے تعجب ہوا۔ کیا تم نے واقعی میں باہر شادی کر لی ہے؟ آخر آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ وہ غصہ ہوا۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میری اولاد میرے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی تھی۔ میں روزانہ فضا کی وجہ سے آپ کی ڈانٹ نہیں کھا سکتا۔ وہ ناراض ہو کر اصل مدعے پر آیا تھا، اور میں نہیں چاہتی کہ روز روز فردوس فضا کی وجہ سے پریشان ہو کر میرے در پر آئے۔ وہ اس پر غصہ ہوئی۔ آخر آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ تخت پر سے اٹھ گیا تھا۔ مجھے فضا میں فی الوقت کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر مامی کو اتنی جلدی ہے اسے بیانے کی تو وہ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ مجھے ابھی اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ لمحے لمحے ڈگ بھرتا ہوا اوپر جاتا، شمسا کی آواز اس کے پیروں کی زنجیر بن گئی۔ عمار، یہ حویلی تمہارے بابا اور میں نے تمہارے نام کی تھی، کیونکہ تم ہمارے فرما بردار اور اچھے بیٹے ہو، مگر لگتا ہے کہ مجھے اپنا یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا۔ امی جان، آپ ابھی بھی مجھے اپنا فرما بردار ہی پائیں گی، جو چاہیں کریں، عزم لہجے میں کہتا ہوا وہ اوپر سینے چڑھتا گیا۔ شمسا اس کے فیصلے پر نڈھال تخت پر ڈھہ گئی تھیں۔ وکیل صاحب سے فائنل میٹنگ کرنے کے بعد آج اس کے ہمراہ ڈاکٹرز کا ایک پینل موجود تھا۔ عمار چاہ رہا تھا کہ جب تک اسپتال مکمل ہو، اس سے پہلے ہی کسی نیم سرکاری ہسپتال میں گورنمنٹ اجازت نامے کے ساتھ مریضوں کا چیک اپ شروع کروایا جا سکے، تاکہ جب تک نیا ہسپتال کام کرنا شروع کرے اس وقت تک وہ شہر میں اپنے آپ کو مصروف کر سکے۔ اسی سلسلے میں میٹنگ رکھی گئی تھی۔ ان میں سے کچھ سرجن ڈاکٹرز ریٹائر تھے، کچھ آن ڈیوٹی تھے۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق حیدرآباد، ٹنڈو آدم اور آس پاس کے شہروں سے تھا۔ خدمت خلق کی اس راہ پر چلتے ہوئے عمار کو معلوم تھا کہ اس راہ پر وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس راہ پر ہر گزرنے والا اپنا حصہ اس کے ساتھ ادا کر رہا تھا۔ یہ میٹنگ امید افزا ضرور تھی، مگر ابھی بھی کچھ پہلوؤں پر غور و فکر کرنا ضروری تھا۔ دوسرے میٹنگ کے ساتھ اس ہسپتال میں ضروری آلات اور مشینیں لائی گئی تھیں۔ تیسری میٹنگ میں میڈیکل ٹیسٹ کی سہولتوں میں آسانی کے ساتھ ساتھ ایک ڈیمو ایمرجنسی منعقد کی گئی، جس کا مقصد آئندہ ہونے والے چیک اپ کی سہولتوں کا جائزہ لینا تھا۔ چوتھی میٹنگ کے ساتھ ساتھ ایک میڈیکل کیمپ بھی تھا، جس میں کافی تعداد میں سرجن اور اسپیشلائزڈ ڈاکٹر موجود تھے۔ بلا شبہ یہ عمار کا ایک بڑا کارنامہ تھا۔ میڈیکل کیمپ کے بعد عمار نے حویلی میں ڈاکٹرز کے لیے ایک ظہرانے کا اہتمام بھی کیا۔ پرتکلف ظہرانے کے بعد جب تاج علی اور توقیر چائے لے کر آئے تو عمار کو اطلاع دے دی گئی کہ وکیل صاحب آئے ہیں اور عمار کو اندر بلایا جا رہا ہے۔ جب عمار اندرونی کمرے میں گیا تو وکیل صاحب کے ساتھ شمسا اور عاصم بھی موجود تھے۔ وکیل صاحب اور شمسا کے درمیان بات چیت ہو چکی تھی، اسی لیے عمار کو دیکھ کر شمسا اس پر برس پڑی۔ عمار، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم اپنی زمینیں بیچ رہے ہو؟ جواباً عمار خاموش تھا۔ اور اگر بھابھی آپ نے حویلی بھی ان کے نام نہیں کی تو ان کے پاس عصمت صاحب کی جائیداد میں سے کچھ نہیں بچے گا۔ وکیل صاحب نے وضاحت کی۔
امی جان، بات دراصل یہ ہے کہ اسپتال بنانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کے لیے کروڑوں سے اربوں تک کا بجٹ چاہیے۔ اب بتائیے کہ اتنی رقم میں کہاں سے لاؤں؟ زمینداری میں مجھے دلچسپی نہیں ہے، تو زمینیں بیچ کر ہی اسی بجٹ کے لحاظ سے میں کنسٹرکشن کا کام کروا سکتا ہوں۔ عمار نے آرام سے شمسا کو رام کیا۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ ہسپتال ہی نہیں بننا چاہیے، یہ خود تو کنگال ہونے جا رہا ہے اور ہمیں بھی کرے گا۔ عاصم طیش میں آ کر بولا، چاہے مجھے کچھ ملے یا نہ ملے بھائی جان، مگر یہ ہسپتال ضرور بنے گا۔ عمار کا بے لہجہ خود بخود سخت ہو گیا تھا۔ ایسی کی تیسی میں دیکھتا ہوں۔ عاصم اٹھ کر حویلی کے اس کمرے میں گیا جہاں ڈاکٹرز اپنے جانے کے لیے عمار کا انتظار کر رہے تھے۔ عاصم نے جاہلوں کی طرح سب سے پہلے بیٹھے ہوئے سرجن ڈاکٹر ابرار مرچنٹ کو گدی سے پکڑا اور اسی حالت میں عاصم کے سامنے لا کھڑا کیا۔ بھائی جان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ کا جھگڑا مجھ سے ہے، یہ اس وقت ہمارے مہمان ہیں۔ اس سے پہلے کہ عمار اٹھتا، عاصم نے ریوالور نکال لیا۔ وہیں بیٹھے رہو وکیل صاحب، اسپتال والی زمین کے کاغذات نکالیے اور عمار کو دیں تاکہ وہ سائن کر سکے۔ شمسا سکتے میں آ گئی اور عمار سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اوکے، آپ سر کو چھوڑیں، میں سائن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عاصم نے اپنا الٹا ہاتھ ڈاکٹر ابرار کی گردن سے ہٹا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ اگر اچھے کام کے لیے میری جان کا نذرانہ چاہیے تو مجھے قبول ہے۔ ڈاکٹر ابرار اس صورتحال میں بھی عمار کو امید دلا رہے تھے۔ حق اور سچ کے راستے میں ساتھ دینے والی طاقت اللہ کی ہے۔ آج میں حق پر ہوا تو میرا اور میرے کام کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ عمار ٹھوس لہجے میں بولا۔ کاغذات پر دستخط کر کے اس نے عاصم کے حوالے کر دیے۔ شمسا کو جیسے ہوش آیا تھا، عاصم کے قریب آئی اور اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ دفع ہو جا، پوری عمر مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ پھر ڈاکٹر ابرار کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، بھائی صاحب اگر حوصلہ ہو تو مجھ غریب ماں کو معاف کر دیں، جانے انجانے میں تربیت میں میری کوئی کمی رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر ابرار مسکرائے۔ میری بہن، ہمارا کام بندوں سے ناراض ہونا نہیں، ہم تو اس کے بندوں اور اس کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں۔ شفا وہ دیتا ہے، وسیلہ ہم بنتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹرز میں بے چینی اور سراسیمگی پھیل گئی تھی مگر ڈاکٹر ابرار نے ہی ان کا غصہ کم کیا۔ عمار چپ چاپ صوفے پر ٹکا تھا۔ اسے دکھ تھا تو اپنے مہمان کی بے عزتی کا۔ وہ نہ جانے کب تک وہاں بیٹھا رہتا اگر اسے توقیر آ کر ڈاکٹرز کے جانے کی اطلاع نہ دیتا۔ وہ ڈھیلے ڈھالے انداز سے اٹھا تھا۔ وکیل صاحب کو تاج علی نے پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ تمام ڈاکٹرز اس سے مل کر جا رہے تھے افسردہ اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ۔ کم آن یار، یہ زمین گئی ہے، ہمارا مشن نہیں۔ اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا۔ ڈاکٹر شمسی نے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ اس نے بھی سر ہلا دیا۔ جب تمام گاڑیاں نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ اندر داخل ہوا۔ حویلی کے صحن میں شمائلہ بیٹھی چیخ رہی تھی جبکہ عاصم جیسے ہوش میں ہی نہیں تھا۔ اس کی پیٹھ شمسا اور عمار کی جانب تھی۔ شمسا اسے دیکھ کر تیر کی طرح لپکی اور اپنی چپل اتار کر عاصم کی کمر پر برسانے لگی مگر اسے جیسے کسی نے منجمد کر دیا تھا۔ دفعتاً عمار کی نظر بہتے ہوئے خون پر پڑی۔ وہ بھاگتا ہوا ان کی طرف آیا تھا۔ ساکت حویلی میں جیسے ہوا چلنے لگی، سب منتشر لوگ جمع ہونے لگے۔ عثمان پتنگ اڑاتے ہوئے چھت پر سے گر گیا تھا اور خون میں لت پت بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ عمار اسے فرسٹ ایڈ دینے لگا۔ مجھے اسے ہسپتال منتقل کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر ابرار، انہیں کیسے رکوں گا میں؟ وہ بڑبڑایا اور عاصم کے ساکت جسم میں حرکت ہوئی۔ میں رکوں گا انہیں؟ میرے بچے کو بچا لو عمار، میرے بچے کو۔ خون میں لت پت وہ تیزی سے اپنی گاڑی لے کر گیا جبکہ عمار عثمان کو اسپتال لے جانے لگا۔ گلی میں ہلچل مچ گئی تھی۔ گھوٹ سے شہر کے درمیان ریلوے اسٹیشن تھا۔ شومئی قسمت، اس وقت ٹرین گزرنے والی تھی۔ پھاٹک بند تھا، اسی وجہ سے ڈاکٹروں کا قافلہ ٹرین کے گزرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ عاصم خون میں لت پت پہنچا تھا۔ جسموں کے مسیحا آج پہلی بار باطن کی مسیحا گری کا نظارہ کر رہے تھے۔ آسمان پر پہنچا ہوا غرور آج ان کے قدموں کی خاک بنا ہوا تھا۔ ڈاکٹر ابرار نے اسے گلے لگا لیا اور یہ قافلہ اسپتال پہنچ گیا تاکہ عمار کے آتے ہی عثمان کا چیک اپ کیا جا سکے۔ جس پہلو کے بل وہ گرا تھا اس سے پیر اور ہاتھ کی دونوں ہڈیاں فریکچر کر چکی تھیں جبکہ سر پر بھی گہری چوٹ آئی تھی۔ خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ اگر بروقت سبحان کا خون اور اس کے خون سے میچ نہ ہوتا تو مسئلہ ہو جاتا اور اگر اس وقت ڈاکٹر موجود نہ ہوتے تو عثمان کی جان کو خطرہ تھا۔ خواتین میں گھری شمسا کو یہ سب آہستگی سے بتا کر توقیر اسپتال چلا گیا اور شمسا شکرانے کے نوافل پڑھنے لگیں۔ فردوس بڑی بھابھی اور الیاس بھائی کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ انہوں نے سبحان کو فضا کے لیے قبول کر لیا تھا۔ گول گلی کے ساتھ ساتھ حویلی بھی برقی قمقموں سے سجی ہوئی تھی۔ حویلی کی کھلی چھت پر رسم کے لیے خوبصورت ارینجمنٹ کیا گیا تھا جس کے لیے عمار نے 2 دن سے اپنی مصروفیات ترک کی ہوئی تھیں۔ فضا کو فردوس نے حیدرآباد سے بیوٹیشین بلوا کر تیار کروایا تھا اور وہ اس وقت عمار کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سب موجود تھے مگر سارا بجھی بجھی سی تھی۔ اس نے عمار سے جھگڑا بھی کیا تھا مگر ہمیشہ کی طرح کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ عثمان ویل چیئر پہ تھا۔ شمائلہ اور عاصم اس کے برابر بیٹھے تھے۔ دونوں کی لالچ اور ہوس کا اختتام اسی دن ہو گیا تھا جس دن اکلوتا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش سے گزرا تھا۔ اس دن عاصم کو احساس ہوا کہ جب کوئی اپنا جان سے پیارا محض ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے مرتا ہوگا تو اس کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہوگا۔
وہ دونوں میاں بیوی شمسا سے معافی مانگ کر حویلی واپس آ گئے تھے۔ شمسا نے بھی انہیں معاف کر دیا تھا اور عمار کو اس بات کی خوشی تھی کہ وہ راہ راست پر آ گئے۔ فراز اور عمار ایک جانب کھڑے ہوئے تمام انتظامات دیکھ رہے تھے۔ تم کس خوشی میں اتنا تیار ہو گیا؟ مامی سے جوتے کھانے کی خوشی میں؟ فراز نے عمار کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہیں نہیں معلوم کہ میرا راستہ صاف ہو گیا ہے؟ عمار نے اسی کی ٹون میں جواب دیا۔ فراز نے عمار کو ٹہوکا دیا۔ عمار نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فضا اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں تھی، مگر لگ رہا تھا کہ اس کا دھیان ان دونوں کی طرف تھا۔ ویسے فردوس مامی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور تم نے بھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر تو فراز کو بہت برا لگا۔ تبھی سبحان نے چھت پر انٹری کر دی۔ لڑکے اور بچے اسے دیکھ کر خوش ہوئے اور اس کے ارد گرد بھنگڑے ڈالنے لگے۔ سبحان کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اسٹیج پر بٹھایا گیا، پھر سارا فضا کو لے آئی۔ لو بیٹا جلدی سے انگوٹھی پہنا دو، بسم اللہ کرو، بڑی بھابھی کو بہت جلدی تھی۔ سبحان نے مسکراتے ہوئے انگوٹھی ہاتھ میں پکڑی تھی کہ ان دونوں کے درمیان کھڑی اریج بھپری شیرنی کی طرح سبحان پر جھپٹ پڑی۔ پہلے میری زندگی برباد کی، اب فضا کی کرنا چاہتے ہو؟ ایک عجیب سا ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ آخرکار خاندان کے بزرگوں نے بیچ بچاؤ کروایا اور پھر سب حویلی کے بڑے کمرے میں جمع ہوئے۔ اختہ کھلا کہ سبحان اور اریج ایک دوسرے کو کافی عرصے سے پسند کرتے تھے، مگر سبحان کی امی اور اریج کا بڑا بھائی دونوں اس رشتے کے خلاف تھے۔ جلد بازی میں اریج کی شادی حیدرآباد میں کر دی گئی تھی، مگر اس لڑکے کو بھی اریج میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پہلے دن سے ہی دونوں میں انبن رہی اور آخرکار اس نے اریج کو طلاق دے دی۔ اریج نے دوبارہ سبحان سے رابطہ کیا، مگر سبحان نے اسے بتایا کہ وہ اپنی امی کو نہیں منا سکا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کرنے پر خودکشی کی دھمکی دے رہی ہیں۔ اسی لیے اگر وہ اپنے طور پر کچھ کر سکتی ہے تو کر لے، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے مجبوراً اریج کو یہ سب کرنا پڑا۔ مہناز پھپھو شرمندگی سے رو رہی تھی اور شکیلہ خاتون اپنا منہ چھپائے پھر رہی تھیں۔ تب فردوس کے بڑے بھائی جمال دین، جو خصوصی طور پر اس رسم میں شرکت کے لیے پنجاب سے آئے تھے، کہنے لگے، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نکاح سے پہلے اپنے بچے اور بچیوں کی رضامندی معلوم کر لو، تو ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ شریعت اور معاشرت کے دائرے میں اگر ہم اتنی جلدی اس فرض سے نمٹ جائیں تو اتنا اچھا ہے۔ اگر یہ رشتہ ہو جاتا تو اس سے کتنی زندگیاں برباد ہو جاتی۔ ایک طرف سبحان کے ساتھ زبردستی اور دوسری طرف فردوس پر دھونس۔ اریج تو ویسے ہی نادانی میں اپنا گھر کھو بیٹھی، اب اور کیا کرنا ہے شکیلہ خاتون؟ انہوں نے روب سے پوچھا۔ جی حکم بھائی جان، جتنی جلدی ہو سبحان اور اریج کی شادی کروا دو۔ لیکن وہ طلاق یافتہ ہے۔ کوئی بات نہیں، شرعی طور پر دوسری شادی کرنا بری بات نہیں، ویسے بھی تمہاری نادانی نے یہ دن دکھائے ہیں۔ شکیلہ چپ ہو گئی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب گیم ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ گول گلی اور حویلی کے سارے مسئلے حل ہو چکے تھے۔ فضا کالج جا رہی تھی اور عمار اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ سب کی روٹین ویسی ہی تھی جیسے پہلے تھی۔ اب تو شمسا اور فردوس نے ان دونوں کی شادی کروانے کی ٹینشن بھی لینا چھوڑ دی تھی۔ اسپتال کا نقشہ پاس ہو چکا تھا، اب کنسٹرکشن کا مرحلہ شروع ہونے والا تھا، جس کی تمام تر ذمہ داری عاصم نے اٹھا لی تھی۔ اس نے ہی عمار کو مشورہ دیا تھا کہ وہ دونوں بھائی مل کر وہیں رہیں اور عمار کا مان بڑھ گیا تھا۔ اس دن جب سب حویلی میں جمع تھے تو سب نے عمار کی کمی محسوس کی۔ عمار کراچی گیا ہوا ہے، ایک دو دن میں آ جائے گا۔ سب کو ہی مطمئن کرنے والی شمسا خود اپنے آپ کو اطمینان نہ دلا سکی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ کراچی کیوں گیا ہے۔ شام 5 بجے گول گلی میں ہنگامہ مچ گیا۔ عمار کے ساتھ کچھ گورے انگریز آئے ہیں۔ فضا نے چھت پر سے جھانکا تھا۔ عمار کے چہرے پر تھکاوٹ ظاہر تھی، مگر وہ پھر بھی بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑی ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ بے چین ہو گئی۔ ان کے چاروں طرف مجمع اکٹھا تھا۔ وہ فوراً نیچے آئی تھی۔ فردوس بھی کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ امی، عمار بھائی اپنی بیگم لے کر آئے ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم؟ وہ اس کی طرف مڑی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے شادی کر لی ہے، اس لیے وہ گڑبڑائی۔ چلو حویلی چلتے ہیں۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ شمسا مہمانوں کے استقبال کے لیے دروازے پر کھڑی تھی۔ پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے تھے۔ عمار نے گلے میں ہار ڈلوانے کے بجائے ہاتھ میں تھام لیا اور شمسا سے مہمانوں کا تعارف کروانے لگا۔ یہ ہے مسز کرسٹینا، ان کے بچے کینڈل اینڈ جولیانا، اور یہ ہیں ان کے شوہر واکٹر ہیگن ووڈ۔ مہمانوں کو ان کے کمروں کی طرف لے جایا گیا تاکہ وہ فریش ہو سکیں۔ عمار، میری بہو کہاں ہے؟ امی، آپ کی بہو وہ ہوگی جو آپ کو پسند ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کوئی شادی نہیں کی، میں صرف اور صرف ہسپتال بنانے کی وجہ سے کسی اور مسئلے میں الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ تو پھر یہ لڑکی کرسٹینا کیوں آئی ہے پاکستان؟ یہ دونوں میاں بیوی ڈاکٹرز ہیں اور مجھے ابراڈ میں ملے تھے۔ انہیں پاکستان دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ میں اپنے ملک میں ہسپتال بنانا چاہتا ہوں تو یہ بہت خوش ہوئے اور مجھ سے درخواست کی کہ اگر وہ اس سلسلے میں میری مدد کرنا چاہیں گے تو میں منع نہ کروں۔ اسی وجہ سے وہ پاکستان وزٹ کرنے آئے ہیں کہ آیا پاکستان میں کام کرنا ان کے لیے مناسب ہے بھی یا نہیں۔ عمار نے انہیں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہیں نہیں معلوم عمار کہ تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ شمسا نے اسے گلے لگایا، لیکن کمرے میں داخل ہوتی فضا یہ سب کچھ سن کر بھی ناخوش تھی۔
شمسا نے سارا کو کراچی سے بلوا لیا تھا۔ شمائلہ، عاصم، سارا اور فراز کے ہمراہ مٹھائیاں اور تحائف لے کر فردوس کے گھر گئی تھیں، فضا کو عمار کی دلہن بنانے کا ارمان لے کے، لیکن فردوس نے یہ کہہ کر انہیں رخصت کر دیا۔ آپا بھی اس قصے کو رہنے دیں، میں چاہتی ہوں کہ اب فضا اپنی تعلیم مکمل کر لے، پھر اس کی شادی کے بارے میں سوچوں گی۔ خاندان بھر میں عجیب تماشا بن گیا ہے میری بیٹی کا۔ پھر جب شمسا نے زیادہ زور دیا تو فردوس چپکے سے بولی تھی، آپا میری بیٹی کا دل دکھایا ہے عمار کی باتوں نے، فضا نے خود رشتے سے انکار کیا ہے تو میں کیا کروں؟ شمسا چپ چاپ سب کو لے کر لوٹ آئیں۔ انہیں بھی بہت دکھ ہوا، جنہیں وہ چاہتی ہیں وہ ہی ان کا امتحان لے رہے ہیں۔ کلینک سے فارغ ہونے کے بعد عمار اپنے لیے گڈ نیوز سننے کے لیے بے قرار تھا، لیکن باقی سب کہاں تھے وہ نہیں جانتا تھا۔ شمسا بی پی کی ٹیبلٹ کھا کر آرام کر رہی تھیں، بھائی اور بھابھی اپنے کمرے میں تھے۔ سارا اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی، اسے مسلسل اگنور کرتے ہوئے، جبکہ فراز نیوز چینل کو ایسے سرچ کر رہا تھا کہ اگر آج اس نے خبریں نہ سنی تو کچھ نہ کچھ تو ہو کر ہی رہے گا۔ یار کوئی مجھے بتائے گا آج ہوا کیا ہے؟ ابرو اوپر چڑھائے اور ان دونوں پر نظر جمائے وہ پوچھ رہا تھا، پہلے اپنی شکل آئینے میں دیکھو اور پھر پوچھو گے کیا ہوا ہے۔ سارا تو نک کر بولی، فراز تم ہی بتا دو یار، تمہاری بیوی تو ہر وقت مرچیں چبائے رہتی ہے۔ عمار خفا ہوا تھا، سارا درست فرما رہی ہے، فضا نے تمہارے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ فراز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، مگر کیوں؟ تمہارے جھوٹ کی وجہ سے، مسلسل اپنی بات پر قائم رہنے کی وجہ سے، سبحان کا رشتہ اس کے ساتھ طے ہونے پر بھی چپ رہنا تمہاری بہادری نہیں حماقت کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈاکٹر پلس سرجن عمار صاحب۔ فراز بھی اس سے خفا تھا، وہ صوفے پر سے اٹھ گیا۔ دیر ہونے سے پہلے اسے فردوس مامی سے بات کرنا تھی، دروازہ مامی نہیں کھولا تھا۔ مامی مجھے فضا سے بات کرنی ہے۔ جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، اس وقت تو وہ سو رہی ہے، پھر جب موقع ملے بات کر لینا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی اور وہ لوٹ آیا چپ چاپ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ فضا کے کمرے میں گئی تھی۔ فضا عمار آیا تھا، مجھے شرمندہ لگ رہا تھا، اگر وہ تم سے بات کرے تو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا، یہ مت بھولنا کہ شمسا کے ہمارے اوپر بہت سے احسانات ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور فضا اکیلی رہ گئی، اپنی سوچوں کے ساتھ دل و دماغ کے ساتھ جنگ کرتی وہ سوچ چکی تھی۔ رات کو موسم نارمل تھا، لیکن فجر کی نماز پڑھتے کے ساتھ ہی اٹھنے والوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ آج کا دن کچھ الگ ہوگا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی کو انجوائے کرتے عمار ناشتہ کر کے حویلی کے دروازے کے شیڈ کے نیچے کھڑا ہو گیا، کیونکہ بارش کچھ تیز ہو گئی تھی۔ فضا بھی کالج جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی، اس نے عمار کو دیکھ لیا تھا مگر اگنور کرتے ہوئے اپنے رکشے کے پاس جانے لگی۔ فضا رکو، آج کالج مت جانا، مزید موسم خراب ہوگا، مگر وہ رکشے میں بیٹھ کر چلی گئی۔ کرسٹینا بھی سہانا موسم دیکھ کر اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ عمار کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کل ہی شمالی علاقہ جات کی سیر کر کے لوٹے تھے۔ عمار کیا ہم باہر جا سکتے ہیں؟ انہوں نے برکت کے درخت والے چبوترے کی طرف اشارہ کیا۔ جی کیوں نہیں، موسم اچھا تھا، بچے بڑے سب جمع ہو رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد فضا واپس آ رہی تھی، منہ لٹکائے، بارش بہت تیز ہو چکی تھی۔ فردوس نے اسے کال کر کے بلایا تھا کیونکہ واپسی پر اسے پریشانی ہوتی۔ موسم کا اثر عریج پر بھی ہوا تھا، وہ گرم گرم آلو کے پراٹھے بنا کر اپنے سسرال لے کر جا رہی تھی، مگر سبحان نے بھی ٹرے وہیں تھام لی تھی اور دونوں وہیں کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ آج فضا نے ان دونوں کو بھی اگنور کیا۔ فضا رکو، فضا کو دیکھ کر عریج اس کے پیچھے چلی آئی، مجھے تم سے بات کرنی ہے فضا۔ بیگ فردوس کو تھما کر وہ صحن میں ہی گیلا گاؤن اتارنے لگی۔ فضا عمار بھائی بہت اچھے ہیں، وہ اس کے قریب آ کر بولی، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، سب نے میرا تماشا بنا دیا ہے، پھپھو نے، عمار بھائی نے، سبحان بھائی نے، ماما، یہاں تک کہ تمہیں بھی میرا تماشا بنانے کے لیے وہی دن ملا تھا۔ اسے بہت تکلیف ہوئی، عریج کو احساس ہوا، ٹھیک کہہ رہی ہوں، لیکن اگر میں اس دن تماشا نہ کرتی تو ایسا کچھ نہ ہوتا جو آج ہے۔ 4 افراد کی زندگیاں خوشیاں بچائی ہیں میں نے، اور سبحان بھائی جو ہر وقت میرے آگے پیچھے پھر رہے تھے وہ کیا تھا؟ مجھے بھی اسی لیے اس بات پر غصہ تھا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سب ڈرامہ عمار بھائی اور مجھے چڑھانے کے لیے تھا تاکہ عمار بھائی غصے میں آ کے اسے کچھ کہتے۔ عریج نے وضاحت کی، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ان کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے فضا، یقین کرو، منگنی والے ڈرامے میں سبحان بھائی نے فراز بھائی اور عمار بھائی کو اعتماد میں لیا تھا۔ مجھے تو تمہاری باتیں بھی ڈرامہ لگ رہی ہیں، وہ اپنا سر تھامے ہوئے بولی۔ چھوڑو نا ساری ٹینشن، آؤ چبوترے پر چلتے ہیں بارش کا مزہ لینے۔ عریج نے اس کا ہاتھ پکڑا، نہیں مجھے نہیں جانا، وہ کترائی، چادر اوڑھ کر چلی جاؤ، تھوڑی دیر میں آ جانا، فردوس نے اسے پیچھے سے کہا۔ بلیک چادر اوڑھے وہ عریج کے ساتھ باہر آئی۔ یہاں ایک نیا تماشا لگا ہوا تھا، رحمان اپنی مرغی کے ساتھ ہاشم چچا کے نرخے میں تھا اور بارش کے ساتھ اس کے ننھے گالوں پر تھپڑ بھی پڑ جاتے اگر عمار اور سبحان بیچ میں نہ آتے۔ چچا کیا کر رہے ہیں؟ بچہ ہے، عمار ہنس دیا۔ بچہ ہے یا شیطان ہے؟ پورے 1 ہفتے سے مجھے انڈا لا کر دے رہا ہے کہ اس کی مرغی نے انڈا دیا ہے، اب بتا مجھے کہ مرغی انڈا کیسے دے سکتی ہے؟ بس بہت ہو گیا، آج میں اس کی مرغی کاٹ کر سوپ پیوں گا، بتا دیں انڈے کہاں سے آئے ورنہ میں، انہوں نے چپل اتارے،
انڈے میں نے دیے تھے، بچوں کی فوج میں سے رحمان کی عمر کا ایک بچہ نکل کر بولا۔ اس کا گھر ہاشم چچا کے پیچھے تھا اور چھت آپس میں ملی ہوئی تھی کہ ایک دوسرے کی چھت پر آسانی سے جایا جا سکتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے دادا میری مرغی کاٹ دیں گے، یہ انڈے بھی نہیں دے رہی ہے، اسی لیے میں روز اسے اپنی مرغی کا ایک انڈا دے رہا تھا۔ وہ ڈر ڈر کر بول رہا تھا۔ کیوں رے؟ تو مجھے کہہ رہا تھا کہ مرغی انڈا نہیں دے رہی؟ اس کی دادی نے اس کے کان پکڑے۔ عمار نے رحمان اور اس کے دوست کے کان میں کچھ کہا جس پر ان دونوں نے خوب سب سے معافی مانگی۔ چچا آپ تو اسے معاف کر دیں، میں ابھی آپ کو دیسی مرغا بھجوا دیتا ہوں، اس کا سوپ بنوا لیجیے گا۔ یہ مجھے دو۔ عمار نے رحمان سے اس کی مرغی لی اور توقیر کو تھما دی۔ پڑھا کرو، جب بڑے ہو جاؤ گے تو میں تمہیں خود مرغا مرغی کے ڈربے کے ساتھ گفٹ کروں گا، پرومس۔ پرومس؟ رحمان نے اس سے ہاتھ ملایا۔ کرسٹینا اور ہیگن ووڈ بڑی دلچسپی سے سارے معاملات دیکھ رہے تھے، پھر عمار انہیں تفصیل سے بتانے لگا جس پر وہ بھی ہنسنے لگے۔ تم نے مجھے سب سے ملوایا سوائے اپنی فیونسی کے، کرسٹینا نے شکایت کی۔ فضا عریج کے ساتھ تھوڑے ہی فاصلے پر تھی۔ فضا، عمار نے اسے بلند آواز میں پکارا۔ بارش اور بچوں کے شور میں کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ جاؤ، عریج نے اس کا ہاتھ دبایا، ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ وہ جھجکتی ہوئی آئی تھی۔ فضا، یہ ہیں ڈاکٹر کرسٹینا، ان کے خاوند ڈاکٹر ہیون ووڈ، اور یہ ان کے بچے ہیں، پاکستان وزٹ پر آئی ہیں۔ یہی مجھ سے اس دن کال پر پوچھ رہی تھی کہ اگر وہ یہاں پاکستان میں رہنا چاہیں تو ان کے بچوں کی ایجوکیشن میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی۔ عمار نے اسے وضاحت دی جس پر اس نے سر ہلا دیا۔ اور یہ فضا ہے میری کزن، MBBS کر رہی ہیں، اس کے علاوہ میری فیانسی بھی ہیں۔ عمار نے بڑے اعتماد سے اس کا تعارف کروایا جس پر فضا نے اسے غصے اور حیرت سے دیکھا۔ نائس ٹو میٹ یو فضا، تم دونوں کی جوڑی شاندار ہوگی۔ کرسٹینا خوش تھی۔ عمار بھائی، امی ناشتے کے لیے مہمانوں کو بلا رہی ہیں، توقیر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم انہیں لے جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ بارش تیز ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں برگد کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ اب بھی ناراض ہو مجھ سے؟ وہ فضا سے پوچھ رہا تھا۔ فضا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا بات ہے، تمہاری آواز کہاں گئی؟ بات بات پر صرف سر ہلا رہی ہو؟ عمار کو حیرت ہوئی۔ الحمدللہ میری آواز بالکل ٹھیک ہے، وہ کھنکھاری۔ کسی بھی رشتے میں مضبوطی کے لیے اعتماد ضروری ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آئندہ آنے والی زندگی میں تم ہمیشہ میرا ساتھ دو گی اور ایک عقل مند بیوی ہونے کا ثبوت دو گی۔ عمار بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ عقل مند تو خیر میں ہوں، اس نے شانے اچکائے۔ دیکھ لیں گے۔ وہ جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھلے آسمان کے اوپر چہرہ کر کے بارش کی قطرے جست کرنے لگا۔ ایک بات بتائیں، وہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ کیا؟ یہ رحمان کی مرغی انڈا کیوں نہیں دے رہی تھی؟ عمار نے اس کی بات پر سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ کیونکہ وہ مرغی نہیں، مرغا تھا۔ اور فضا کا سفید رنگ سرخ ہو گیا۔ پیچھے سے سبحان اور عریج ہنس رہے تھے۔ فضا بھی شرمندگی سے ہنسنے لگی جبکہ عمار اور فضا ایک ساتھ خوش تھے۔ گول گلی کے ہر گھر میں خوشی اور شادمانی پھیل گئی تھی۔ دائرے میں پھیلی اس چار سو محبت نے عمار اور فضا کے ساتھ سبحان اور عریج کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ برگد کے درخت کی چھوٹی نئی پھوٹی ہوئی شاخیں بہار کی آمد کی خبر دے رہی تھیں اور ساتھ میں محبت کرنے والوں کو سایہ بھی۔ ختم شد۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلے کسی نئے ناول کے ساتھ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔